अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम राह हदायत और मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर कमल कैसर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम 29वां पारा करेंगे, सूरह अल मुल्क। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, जिसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया कि तुम्हें आजमाए कि तुम में अच्छे काम कौन करता है, और वो गालिब और बख्शने वाला है। आज हम 29वां पारा जब शुरू कर रहे हैं और सूरह मुल्क पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हमें सूरह मुल्क की फजीलत को याद रखना है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक 30 आयतों वाली सूरत है और इस सूरत ने एक आदमी की शफाअत की हत्ता कि इसे बख्श दिया गया, और वो सूरह अल मुल्क है। इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि रवायात से हमें पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त तक न सोते थे जब तक कि सूरह अलिफ लाम मीम और साथ सूरह अल मुल्क पढ़ लिया करें। इसीलिए हम ये भी देखते हैं कि अहादीस से हमें पता चलता है कि ये अज़ाब कब्र से भी बचाने वाली सूरत है, और ये वो सूरत है कि जिसको जब आप पढ़ते हैं तो ये हमें मकसद हयात के बारे में भी बताती है। एक बात याद रखिएगा कि वो सूरतें या वो आयात जिनको हमें किसी वक्त पे रेगुलर पढ़ने के लिए कहा है, जैसे सूरह अल कहफ को हम जुम्मे वाले दिन पढ़ते हैं, सूरह अल फातिहा को हम हर नमाज में पढ़ते हैं, इसी तरह से जो सूरतें हम रात को सोने से पहले पढ़ते हैं, या कभी आप देखें कि कुछ और आयात हैं जिनको हमें पढ़ने के लिए कहा गया, जैसे सूरह अल बकरा की जो आखिरी आयात हैं वो भी हम रात को सोने से पहले पढ़ते हैं। तो ये सब कुछ पढ़ते हुए हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि क्यों 114 सूरतों में से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही सूरत क्यों हमें कही है पढ़ने के लिए, और इस ख़ास वक्त के लिए, क्योंकि उसमें हमारे लिए बहुत सी लर्निंग होती है। तो रात का वक्त है, आप थके हुए हैं, पूरा दिन गुजर चुका है, और अब कई चीज़ों के बारे में आपकी सक्सेस स्टोरी है, आप खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो टारगेट रखे थे किया, कुछ काम कर लिए, कुछ हासिल कर लिया, कुछ चीज़ें रह भी गई उनके बारे में आप गौर व फिक्र कर रहे हैं। कभी थकन का एहसास है, किसी दिन मूड भी ख़राब है, किसी दिन लग रहा है कि आज का दिन बहुत बुरा गुजरा है, किसी दिन लग रहा है कि आज बस ठीक है, बस गुजर गया वक्त जैसे गुजरना था। अब इन तमाम मिक्स फीलिंग के साथ जब इंसान बैठता है और रात को सोने की तैयारी की तरफ जब बढ़ता है, तो उस वक़्त एक एहसास ये भी साथ होता है कि कल क्या करना है, सुबह उठ के क्या काम करना है। सुबह की तैयारी करके बहुत से लोग सोते भी हैं। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि चलो आज का दिन गुजर गया, कल भी गुजर जाएगा, कल होगी तो देखा जाएगा, और जब वो कल आती है तो फिर वो इसी तरह से बिल्कुल एक जिसे कहते हैं प्लानिंग के बगैर आगे जाते हैं, और हर दिन फिर यही फैसले करते हैं, और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं बन रहा। तो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि रात को अगर सोने से पहले आप अपने आप को थाम कर थोड़ा सा इस बारे में गौर व फिक्र कर लें कि मैंने कल की क्या प्लानिंग करनी है, मेरा क्या फोकस होना चाहिए, और जो कुछ आपने आज सीखा है अपनी ज़िंदगी के बहुत से एक्सपीरियंसेस से, आप सोचें उसने मुझे क्या सिखा दिया, क्या हासिल किया, और जो नुकसान हुआ या जो हासिल नहीं किया तो उससे मुझे क्या समझ आई है कि मुझे अपने आप को मज़ीद कैसे ग्रूम करना है। तो ऐसे मौके पे जब हम सूरह अल मुल्क पढ़ रहे हैं तो इसके तर्जमे पे भी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि बहुत बाबरकत है वो अल्लाह जिसके हाथ में बादशाही है और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। पहला सबक हमें क्या दे दिया गया कि हम अपने आप को कुल ना समझना शुरू करते हैं कि मैंने तो आज ये काम किया और मुझे तो ये हासिल हुआ और मैंने तो इस तरीके से किया और मैं बड़ी चीज़ हूँ। बिल्कुल ऐसे ही होता है ना कि हमें कोई हल्दी का गांठ दे दे और हम पूरे पंसारी बन बैठें, हम समझेंगे हमारे पास तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो आ गई हैं। यहाँ पर हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि एंड ऑफ द डे हम अपने आप को बताएंगे कुछ हुआ भी तो मेरे रब ने चाहा तो हुआ, और अगर कुछ गलत भी हुआ
تو میرا رب مجھے اس سے کچھ سکھانا چاہ رہا تھا. جو نہیں ہوا باوجود میری کوشش کے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ میرا رب نہیں چاہتا تھا یہ ہو، یہ میری تقدیر میں، میری قدر میں اس وقت کے لیے نہیں لکھا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ پہلی آیت پڑھتے ساتھ ہی انسان کے دل میں ایک سکون کی سی کیفیت آنی شروع ہو جاتی ہے. اس کو کوئی فوکس مل جاتا ہے کہ اچھا یہ کام مجھے کرنا چاہیے تھا اور ایسے کرنا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی کہہ دیا گیا کہ جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے. یہ نہیں کہا گیا کہ حیات اور موت کو پیدا کیا، بلکہ موت اور حیات کو پیدا کیا. پہلی بات تو یہ کہ ہم کچھ نہیں تھے، اور اس کے بعد ہمیں اللہ نے زندگی دی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم مریں گے، لیکن مرنے کے بعد ہم ختم نہیں ہو جائیں گے، پھر ایک اور زندگی آنے والی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ اپوزٹس بھی ہیں، کہ انسان کو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کنڈیشن ہے اور اس کے بالکل اپوزٹ دوسری کنڈیشن ہے. اور پھر موت جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ دکھوں کی کیفیت ہے، پریشانیاں ہیں، لیکن یہ ہمیشہ نہیں رہیں گی، کیونکہ یہ جب وقت ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا، تو پھر جب وہ جسے کہتے ہیں نا رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے، روشنی آتی ہے، تو وہ ایک نئی کرن ہوتی ہے اور نئی چیز ہمیں سکھاتی ہے. جیسے آج کل کووڈ کی وجہ سے انسان کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم تو شاید کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے، اور زندگی بالکل جو ہے ہماری مقید ہو کر رہ گئی ہے. تو ایسے تمام مواقع پہ یہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ تنگی کے بعد آسانی آتی ہے. اور یہ صورت ہمیں ایسے مواقع پہ بہت ہوپ فل بھی کر دیتی ہے کہ اگر مشکلات اس وقت ہیں، آج کا دن میرا اچھا نہیں گزرا، تو کل ایک نئی صبح ہے اور اس کو نئی صبح کی طرح ہی میں نے ٹریٹ کرنا ہے. اور کیوں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا کہ ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ تم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. اور احسن عمل کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جس میں اخلاص ہوگا، اللہ تعالیٰ کی خاطر وہ کام ہوگا اور سنت کے طریقے کے مطابق ہوگا. یعنی احسن عمل ہم اس کو نہیں کہیں گے جو انسان اپنی مرضی سے پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ کام اس طرح سے کرنا ہے اور میرا یہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور اس چیز کی طرف جو ہے میرا دل نہیں چاہ رہا. اپنی خوبصورتیاں انسان خود نہیں نکالتا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا جو اس میں نہیں تھا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. کیونکہ کئی دفعہ لوگ ایکسل کرنے کے چکر میں اور بہت خوبصورتیاں پیدا کرنے کی کوشش میں یا سوچ میں دین کا پورا نقشہ ہی بگاڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر یہ ہمیں بہت زیادہ محتاط رویے کی ضرورت ہے کہ احسن عمل وہ ہوگا جس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے پیرامیٹرز کے مطابق ہے. تو جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگے اور ہم چاہ رہے ہوں کہ اس کو میں نے کیسے کرنا ہے، احسن عمل کی طرح کرنا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں وہ طریقے سیکھنے ہوں گے جو کہ قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک فارمولہ پہلے پڑھا تھا سورہ زاریات میں کہ ہمیں پیدا کس لیے کیا گیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. جب ہم نے عبادت کرنی ہے تو اب ہمیں یہاں پہ دوسرا فارمولہ دے دیا گیا کہ وہ جو عبادت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ ایکسیلنس کے لیول پہ ہوگی. اور ایکسیلنس کا سٹینڈرڈ بھی ہمیں دے دیا گیا. وہ کیا ہے کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگا. جن لوگوں کا یہ فوکس ہو جاتا ہے نا، وہ بہت کلیئر ہوتے ہیں دین کے معاملے میں. ان کو پتا ہوتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے. لیکن جو لوگ ان فارمولاز کو، ان سٹینڈرڈز کو نہیں سمجھ پاتے، وہ ہر معاملے میں ہی کنفیوز رہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ کر لیں، پھر کبھی کہتے ہیں وہ کر لیں. پھر یہ کہ یہ جو احسن عمل ہے، جو خوبصورت ترین کام کرنا ہے، وہ کیا ہوگا؟ اس کا سٹینڈرڈ کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے اور اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظر ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے؟ پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل اور عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی. اب آپ دیکھیں کہ کوئی سٹینڈرڈ میٹ کرنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے، ایک ایسا طریقہ بتایا جا رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا کبھی ہم کسی کے لیے تحفہ لیتے ہیں، ویسے کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جو بھی مہمان ہے اس کو اچھی طرح انٹرٹین کیا جائے، یا یہ کہ کسی کے لیے بھی تحفہ لیا جائے تو اچھا ہی لیا جائے. لیکن ہم ضرور کئی دفعہ دیکھتے ہیں جیسے اگر کوئی بہت ہائی سٹیٹس کا انسان ہو تو اس کے لیے اس کے مطابق تحفہ لیتے ہیں، اور اگر کوئی نارمل سٹیٹس کا ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا اس کے لیے ایسی چیز لے لو. یا یہ کہ کوئی انسان وہ جس کی قدر کرنا جانتا ہو. ایک انسان وہ ہے جس کو آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں، وہ شاید چائے رس پہ ہی راضی ہو جائے گا کیونکہ اس کے نزدیک وہی بہت بڑا کھانا ہے جو آپ نے اسے سرو کیا. اور ایک اور انسان ہوگا جو آپ سے مانگے گا کہ جی کافی ہو اور اس طرح سے پریزنٹ کی گئی ہو، اور اس کے ساتھ ایسا کوئی سمجھے کوئی فج کیک ہے یا کوئی سینڈوچز اس طرح سے پریزنٹ کیے جا رہے ہیں، تو ہم اس کے مطابق جو ہوتا ہے وہ سارا معاملہ لے کر چلتے ہیں. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا اور انہیں شیاطینوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا، اور شیطانوں کے لیے ہم نے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر دیا. تو یہاں پر ہم ایک بات یہ سمجھیں گے کہ
ہم نے احسن عمل کرنا ہے اور ایک دم سے لگ رہا ہے کہ ٹاپک چینج ہو گیا، آسمان کی بات ہو رہی ہے اور آسمان کی طرف بار بار نگاہ ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، کرٹیکل ایک قسم کا ویو اینڈ اوور ویو کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ جو آسمان میں ستارے نظر آ رہے ہیں نا، یہ ڈیول پرپز بلکہ ملٹیپل پرپز کے ساتھ کام کر رہے ہیں، خوبصورتی بھی ہے، راستہ بھی دکھا رہے ہیں اور شیاطین سے جو ہے بچا کے بھی رکھ رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک چیز کے پیچھے کتنے مقاصد جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ فائدے کس میں لیئرز میں چل رہے ہیں، فولڈز میں چل رہے ہیں، ملٹی ڈائمینشنل قسم کے ہو رہے ہیں۔ اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب ان میں وہ ڈالے جائیں گے تو ان کی بڑی زور کی آوازیں سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی، قریب ہے کہ غصے کے مارے پھٹ جائے۔ جب کبھی ان میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا، اسے جہنم کے داروغہ جو ہیں وہ پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا؟ الم یاتکم نذیر، کوئی تمہارے پاس ڈرانے والا نہیں آیا؟ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو جہنم میں ڈالنا ہے اس میں ایک آگ ہے، ایک جلن ہے اور ایک آوازیں ہیں، یعنی ایک خوفناک قسم کی تصویر کشی جو ہے وہ کی گئی ہے کہ وہاں پر ہونے کیا والا ہے۔ وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑی گمراہی میں ہو۔ اب آپ سوچیں، رات کو بیٹھ کے یہ سوچنے کا مقام ہے جب ہم سورہ الملک پڑھ رہے ہیں کہ میں نے آج کے دن میں کوئی ایسی بات کو جھٹلایا تو نہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تھی۔ یہ نہ ہو کہ میرے لیے آخرت کے لیے مشکلات آنی شروع ہو جائیں، اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ یہاں پہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟ نسمع و او ناقل، کہ یا سننا اور عقل استعمال کرنا۔ تو سننا ایک ہوتا ہے جو آپ ہیئرنگ کر رہے ہیں، ہیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے جو بھی آوازیں آ رہی ہیں آپ سن رہے ہیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس کو اندر لے کر جا رہے ہیں۔ تو جو ہوتا ہے کہ ایک ہیئرنگ ہے اور ایک آپ نے انٹرنلائز کرنا ہے، پورا اس کی انسائٹ آپ نے ڈیولپ کرنی ہے۔ پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفعہ دور ہوں گے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں بار بار ہم نے اللہ تعالیٰ کی خشیت کی بات کی، اور خشیت کے لیے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ بالغیب، کہ بالکل انہوں نے غیب سے، یعنی انہوں نے دیکھا نہیں ہو اللہ تعالیٰ کو۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہو اور پھر آپ کے اوپر ایک بہت روب ہو اور آپ کہیں کہ بھئی اللہ کی قدرت تو مجھے نظر آ گئی، اللہ کی عظمت تو مجھے سمجھ آ گئی۔ نہیں دیکھا، قرآن کے ذریعے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جانا، اور جب جانا تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے اس کو اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کی کہ مجھے اپنے رب کے لیے کیا کچھ کرنا ہے۔ تو ان کے لیے مغفرت ہے بہت بڑی۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کے پوشیدگی رازوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے یہاں پہ؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کہ وہ کیا ہے؟ وہ اتنا باریک بین ہے کہ وہ ہر بات کو جانتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر غفار سے فرمایا رضی اللہ عنہ کہ ابو ذر، کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے، اور زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے، اور اپنی پیٹھ ہلکی کر لو کیونکہ گھاٹی دشوار گزار اور تھکا دینے والی ہے، اور عمل میں اخلاص پیدا کرو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا بہت باریک بین ہے۔ تو یہ ہمیں ایک پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم اس فارمولے کو ہی اٹھا لیں کہ ہمیں کن کن کاموں کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ صورت ہمیں بہت اسٹرانگلی اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہمارا زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور ہم نے پورے دن میں اپنے آپ کو کن باتوں میں الجھائے رکھا ہے۔ اور کئی باتیں جو ہوتی ہیں جن میں ہم اتنا الجھ جاتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ میں تھی، میں نے یہ کام کیا۔ کبھی آپ نے ڈائری لکھی ہے یا کوئی خط لکھے ہیں، کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی کی ہے جب آپ سمجھیں کلاس 5 میں تھے، 7 میں تھے، 8 میں تھے، اور اب اگر آپ کو کسی ڈرار میں سے وہ اپنی چیزیں مل جائیں تو آپ کو اپنے پر ہی شرمندگی اور ہنسی بھی ہوتی ہے کہ اچھا اس وقت یہ میرے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن ہوتی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی کام تھا جس میں میں نے اپنا وقت لگایا، اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے تھا، مجھے ایسے پڑھنا چاہیے تھا، مجھے اپنے والدین کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ ایسے تعلقات پہ کام کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ سارا وقت گزارنے کے بعد ہی ہم سوچتے ہیں وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و متی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑے ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمان والا تمہیں زمین میں نہ دھنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسائے، پھر تمہیں معلوم ہی ہو جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، اور
من سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے پر کھولے ہوئے اور سمیٹے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ ہی نے ہوا میں اللہ ہی تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک تو یہاں پہ یہ بھی ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو سارا دن ہم کہتے ہیں مجھے تو فرصت ہی نہیں ملی، 2 منٹ کا بھی ٹائم نہیں ملا کہ میں کچھ کرتی، I was like so busy، اتنے کام ہوتے ہیں صبح سے شام تک، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، میں تو تھک ٹوٹ کر بستر پر آ کے گرتی ہوں۔ تو ایسے تمام مواقع پہ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بیچ میں کچھ تو ہم ٹائم نکالیں نا، کچھ مارجن اور کشن رکھیں ایسے اوقات کا کہ اپنے آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے مواقع دیے نا، ہر دن نیا دن ہے، اور جب مجھے موقع مل رہے ہیں اور میں بہت سی نیکیاں اپنے لیے سمیٹ سکتی ہوں، تو کئی دفعہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے، لوگوں پہ عذاب ایسے ہی مواقع پہ آئے ہوئے، تو میں اس وقت اپنے اعمال پہ کنٹینیوسلی جو ہے وہ نظر رکھوں۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم یہ بھی غور و فکر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپنی پوری مخلوق جو ہے اس کو لے کر چل رہا ہے۔ یعنی ایک اگر آپ کسی پرندے کو ہی دیکھیں اور اس کے لیے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پر کھولتا ہے اور سمیٹتا ہے، اتنی بڑی بڑی فلائٹس ہوتی ہیں جو کہ پورے اوشن کے اوپر سے لے لیتے ہیں، اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو نا وہی موومنٹ کروائیں جیسے کہ وہ ان کے پروں کی ہوتی ہے، تو 2 منٹ میں آپ تھک جائیں گے، 5 منٹ میں تھک جائیں گے، آپ کہیں گے اس سے زیادہ تو توبہ، میرا ہاتھ جو ہے وہ پیچھے ہو گیا، مجھ سے نہیں کیا جا رہا۔ لیکن وہ کیسے یہ فلائٹ لے رہے ہیں، کس نے ان کو یہ سارا طریقہ جو ہے وہ سکھایا ہے؟ اور آپ دیکھیں ان میں گلمسز آ رہی ہیں اس احسن عمل کی کہ وہ اس خوبصورتی سے آرام سے سمندروں کے اوپر اور جو ہے گزرتے چلے جاتے ہیں، اپنی فلائٹس کرتے ہیں۔ سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر پڑے ہوئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ پھر روزی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سارے دن کے اینڈ پہ اگر ہم کہتے ہیں ہاں دیکھو آج تو میں نے نا ڈرامہ بھی دیکھ لیا، کتنی مس کی میں نے، اور وہ اس کے بعد وہ فرینڈز کو ملنا تھا وہ بھی کام کر لیا، سوشل میڈیا پہ بھی پوری ایکٹیویٹی کر لی، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ پھر ہم کہتے ہیں کیا کریں نا، اب زمانے کا ہیر پھیر ہے، اب بہت سارے مسئلے مسائل ایسے ہوتے ہیں ان میں وقت تو لگ ہی جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بتایا گیا کہ رزق کس نے دینا ہے؟ یہ تو اللہ نے دینا ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ہمارا فوکس بھی درست ہو جائے گا، مقصد حیات کی طرف بھی ہم چلے جائیں گے اور ہمیں پتہ ہوگا ہم نے کام کیا کرنا ہے۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، اور تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ یہاں پہ فرق بتایا جا رہا ہے 2 پرسنالٹیز کا، کہ جب ایک ایسا عمل کا فیصلہ انسان نے کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ہمیں روز اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا کہ میرے بیہیویئرز کیسے ہیں، میں ڈیپینڈنٹ انسان ہوں یا انڈیپینڈنٹ انسان ہوں؟ کیونکہ ڈیپینڈنٹ انسان کیا ہوگا، اس کو یہ تو پتہ ہوگا کہ وہ باتوں میں کرتا ہوگا کہ سچ بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، غصہ نہیں کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے، نمازیں پڑھنی چاہیے، لیکن وہ کام کرنے میں بہت ڈیپینڈنٹ ہوگا۔ اس سے سچ بولا نہیں جا رہا، اس سے غصہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا، اس سے تعلقات کی بہتری نہیں کی جا رہی، نمازوں کے بارے میں فیصلے کرتا ہے لیکن یا تو پڑھی نہیں جاتی یا لیٹ ہو جاتی ہیں یا ایک عجیب بے ہنگم طریقے سے کر رہا ہے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایسا انسان جو اپنے منہ کے بل اوندھے ہو کے چلتا ہے، جو ڈیپینڈنٹ ہے، جو اپنے آپ کو کھڑا ہی نہیں کرتا، صحیح طریقہ ہی نہیں اختیار کرتا، وہ کیسے کوئی چیز سیکھ پائے گا؟ تو ہمیں ہر وقت اپنے لیے یہ بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اگر آج میری زندگی میں چیلنج آ رہا ہے، مجھ سے یہ کام نہیں کیا جا رہا، دیٹ مینس آئی ایم ڈیپینڈنٹ پرسن، میں جیسے ویل چیئر پہ بیٹھی ہوئی ہوں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، تو مجھے اپنے آپ کو کھڑا کیسے کرنا ہوگا؟ مجھے وہ طریقے سیکھنے ہوں گے، مجھے وہی بات ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، جو میرا چیلنج آ رہا ہے اس کو ایکسپلور کرنا ہے، میں نے پھر اس کے بعد ایسی کتابیں پڑھنی ہیں، ایسے لیکچرز سننے ہیں جن میں علماء نے ان باتوں کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس سے کیسے بہتری حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 23 میں بتا بھی دیا گیا ہے، قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ مسئلہ کیا ہے کہ بہت کم لوگ ان میں سے ہیں جو کہ شکر گزاری کے رویے کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ان کا جو دیکھنا ہے اور سننا ہے اور وہ دل ہے، یعنی وہ جو ان کی فیکلٹیز ہیں جن کے بارے میں ہم بارہا قرآن پاک میں پڑھتے آ رہے ہیں،
وہ ان کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے۔ تو یہ جو شکر گزاری ہے جس پہ ہم کئی دفعہ بات بھی کرتے ہیں، اور یہ شکر گزاری کا جذبہ ایسا جذبہ ہے جس پہ ہم جتنی بھی بات کریں وہ کم ہی ہوتی ہے۔ بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اپنی زندگی میں شکر گزاری کو لایا جائے۔ تو اس میں ہمیں تھوڑا سا نعمتوں کو بھی دیکھنا ہوگا، کیونکہ نعمتوں کی مختلف کیٹیگریز کو ہم سمجھنا شروع کریں گے تو وہاں سے بھی ہماری شکر گزاری آسان ہو جائے گی۔ ایک ہماری زندگی میں ہوتی ہیں عام نعمتیں، اور یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی ہوئی ہیں، چاہے وہ نیک ہے، فاسق ہے، مومن ہے، کافر ہے، انسان ہے، جن ہے، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بانٹا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں آسمان ہے وہ کیا کچھ کر رہا ہے، زمین ہے، پہاڑ ہیں، اسی طرح جوڑے جوڑے پیدا کیے گئے ہیں، دن بنایا گیا، رات کو بنایا گیا، نیند بنایا گیا، پھر اسی طرح سے سورج ہے، چاند ہے، بارشیں ہو رہی ہیں، اناج ہے طرح طرح کا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ان میں ہی غور و فکر اگر کوئی انسان کرنا شروع کر دے تو اسے بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ جیسے اگر اندھیری رات ہے اور پچ ڈارک ہے، اور اس میں آپ سوچیں کہ اگر آپ کی آنکھیں دیکھ بھی سکتی ہیں تو آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس سے آپ دیکھیں کہ دل میں کتنی تنگی محسوس ہوتی ہے۔ تو روشنی کی نعمت سے جو لوگ محروم ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ نہ وہ رنگوں کو انجوائے کر سکتے ہیں، نہ ان کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، اور اللہ نے یہی نعمت جو ہمیں دی ہے اس سے ہم کیسے کیسے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر زمین میں ہر وقت روشنی رہنے لگ جائے تو کیا ہو جائے گا کہ دنیا کا جو سکون ہے وہ ختم ہو جائے گا، لوگ پاگل ہونا شروع ہو جائیں گے، ان کے اعصاب جو ہیں وہ جواب دے دیں گے، اور زندگی اور ان کے لیے تنگ سے تنگ ہونا شروع ہو جائے گی۔ جیسے لوگ کئی دفعہ ڈاکٹرز کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں نیند ہی نہیں آتی۔ پھر سورج کا آپ دیکھ لیں کہ ایک خاص مقام پر ہونا جو ہے ہمیں کس طرح سے فائدہ دیتا ہے، ذرا سا وہ زیادہ آگے ہو جائے، کہا جاتا ہے کہ چند ملی جو اس کا لیٹر ہے، جو بھی اس کا ایک فارمولہ ہے، بالکل ذرا سا بھی وہ آگے ہو جائے گا تو کیا ہے، سب چیزوں کو جلا دے گا، اور ذرا سا بھی پیچھے ہو جائے گا تو کیا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں ٹھنڈک سے جو ہے وہ جم کر ختم ہو جائیں گی۔ پھر پہاڑوں کا جو گارنا ہے، پھر آپ دیکھیں سمندر میں کس طرح سے یہ واٹر سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے، اور ایون صحرا میں کس کس طرح کا پھل ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ تمام عام فائدے ہیں جو کہ ہر شخص انجوائے کر رہا ہے، چاہے وہ اللہ کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی نعمتیں ہوتی ہیں جن کو ہم جزوی عام نعمتیں کہتے ہیں، یعنی نعمتیں تو وہ عام ہیں لیکن، اور عام نعمتوں سے ملتی جلتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کو ملتی ہیں اور بعض کو حاصل نہیں ہوتی، بعض اس سے محروم رہ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر لوگوں میں کمپیریزن بھی آتا ہے، لوگ کسی کو دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے تو عام نعمت لیکن اللہ نے اس کو نوازا ہوا ہے۔ جیسے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت جیسی نعمت دے دی ہے کہ دیکھنے میں لگتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو کہ یہ نعمت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جس کو حاصل ہوتی ہے اور جو اس کا مزہ چکھتا ہے، اب آس پاس کے لوگ دیکھ کر بھی نہیں احساس کر پاتے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اور جو اس سے محروم ہے اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ مجھے بھی وہ سینہ ملا ہے، مجھے بھی وہ کان ملے ہیں، میں بھی انہی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن میں اس کو حاصل نہیں کر پا رہا۔ اور یہ وہ نعمت ہے جو کوئی شخص بھی حاصل کر سکتا ہے، کسی تک بھی یہ نعمت جو ہے وہ پہنچ سکتی ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جیسے امن اور چین ہے، یہ انسان اپنے گھر میں، اپنے دل میں کوئی بھی محسوس کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں اس سے دور ہی رہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے جو بہت سارے ہمارے آمد و رفت کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، جو ہم عام اپنی زندگی میں کام کرتے ہیں، اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے، وقت کا صحیح استعمال کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ بہت سی نعمتیں ہیں جو کہ ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص حاصل نہیں کر پاتا۔ بکر بن عبداللہ مزنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص مسلمان ہو اور جسمانی طور پر بالکل تندرست ہو تو اس کی دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمتیں مل گئیں، کیونکہ دنیا نعمتوں کی سردار جسمانی درستگی ہے اور آخرت کی نعمتوں کی سردار نعمت اسلام ہے۔ عبد المالک بن مروان نے کہا کہ شکر ادا کرنے کے لیے اس بات سے اچھی اور بہترین بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آدمی کہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے اوپر انعامات کیے اور ہماری اسلام کے ساتھ رہنمائی فرمائی۔ پھر ہم کچھ خاص نعمتوں کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ کون سی نعمتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے، یعنی انسان اپنے ٹیلنٹس اور اپنے پوٹینشلز کو سمجھنا شروع کرے اور پھر اس کے بعد اس کو اللہ کے راستے میں ہے استعمال کرے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کسی ایک چیز میں ایکسل کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ کسی دوسری چیز میں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ شکر گزاری جو ہے نا، یہ ایک ایسا فارمولہ ہے جو عام انسان بھی اختیار کر سکتا ہے، ایک مسلمان بھی کر سکتا ہے۔ اور جب ہم شکر گزاری کے رویے کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سمجھ آنی شروع ہوتی ہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ یعنی آپ دیکھیں کہ جب لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم جب کہہ رہے ہیں کہ مجھے مشکل لگ رہا ہے، قرآن سمجھنا مجھے مشکل لگ رہا ہے، تو ہم اپنے جیسے لوگوں کو دیکھیں،
کہ وہ بھی تو ان نعمتوں سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں نا، تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کیا کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، اور تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سری گمراہی میں کون ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے اس پانی کو واپس لے آئے؟ ایک ایکسپیریمنٹ ہی کر کے دیکھ لیں، ایک پاٹ لے لیں، گملہ لے لیں اور اس میں جیسے ریت ڈال لیں یا مٹی ڈال لیں اور پانی اوپر سے ڈالیں اور پھر کوشش کریں کہ اس پانی کو آپ واپس جو ہے سک آؤٹ کر سکیں۔ اور یہ ایک ایسی کوشش ہے جس میں آپ کامیاب نہیں ہوں گے اور آپ کو اتنی ہیلپ لیسنس کی فیلنگ ہوگی۔ تو آپ دیکھیں یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم اسی وقت جب غور و فکر کریں، سورہ الملک کو رات کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ ہماری زندگی کی سچویشن جہاں پہ ہم اتنے ہیلپ لیس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں میرے بس میں تو کچھ نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ جو کووڈ ہے اس نے ہمیں بے بس ہی کیا ہوا ہے نا، نظر ہی نہیں آ رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ایک ہی خاندان میں کسی کا پازیٹیو ہو گیا، کوئی ہسپتال میں چلا گیا اور دوسرے کا پازیٹیو بھی ہوا وہ ٹھیک ہے، یا کسی کا پازیٹیو ہوا ہی نہیں۔ اسی لیے تو ہم چکرا کے رہ گئے ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے رب سے بہت سٹرونگ اس وقت تعلق بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم سوچیں کہ یہ جو بے بس کرنے والی سچویشنز ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہ بیماری ہے کہ نہیں ہے، اور کبھی ہم اس کے بارے میں کوئی کنسپریسی کا سوچیں، ہم سوچیں کہ یہ جان بوجھ کے سب کچھ کیا جا رہا ہے، ہم سوچیں کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے مجبور ہیں اور ہم اپنے رب کے آگے زیادہ سے زیادہ جھکنا شروع کریں۔ سورہ قلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں، تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت عمدہ اخلاق پر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم سورہ قلم کو جب ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ لکھتے ہیں، اور قلم کا ذکر کیا گیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ پھر قلم سے کہا لکھو، اور قلم نے پوچھا کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر اس چیز کی تقدیر لکھو جو ہو چکی یا قیامت تک ہونے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اس کے بعد جو بات بتائی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی بات کی گئی ہے کہ عمدہ اخلاق۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ سارا قرآن ہی آپ کا اخلاق ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کو اس زور سے کھینچا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ایک نشان پڑ گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ حکم دیں کہ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے مجھے بھی دیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرائے اور حکم دیا کہ اسے عطا کر دیا جائے۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہماری تو گاڑی کا ذرا سا بمپر لگ جائے، اور یا ہم سے کوئی ذرا سی کونی کسی کی ٹچ ہو جائے، یا ہمارے مزاج کے خلاف کوئی ایک جملہ بول دے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری کیا کیفیت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور کیسے ہم جسے کہتے ہیں نا لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن بنا کر لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو کاموں میں اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار فرماتے، الا یہ کہ وہ گناہ نہ ہو۔ یہاں پہ اس بات کی بھی کلیئرٹی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں جب ایسی آیات پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کس درجے کا تھا، تو ہر حلال حرام پہ اپلائی کر کے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا اخلاق تھا کہ ہر چیز کی اجازت دیتے تھے۔ تو ایسی حقیقت نہیں ہے۔ جہاں گناہ کی بات ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے خلاف ورزی کی بات ہے، تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا،
اور اسی لیے اس میں آگے کہا جا رہا ہے اگر گناہ کا کام ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے بڑھ کر دور رہنے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا الا یہ کہ اللہ کی چیزوں کی حرمت پامال کی جائے تو پھر اللہ کی خاطر آپ نے بدلہ لیا۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم بھی اپنے جو مینرزم ہے، اخلاق ہے، ڈیلنگ ہے، اس پہ بہت زیادہ کام کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کیا گیا تو آپ نے کبھی نہیں کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا اور آپ نے کبھی مجھے اف نہیں کہا اور کبھی میرے کسی کام پر مجھے یہ نہیں کہا کہ ایسا کیوں کیا ہے، یا اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ کی کوئی ہمسائی آ کے بتائے کہ میں تو کسی کو کچھ نہیں کہتی جو کام کرنے والے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھولی، معصوم، تمہیں کہنا چاہیے۔ ہم اس کو پٹیاں پڑھائیں گے، طریقے سکھائیں گے کہ اب تم نے نا اس کو ایسے گھورنا ہے، اس طرح آنکھیں دکھانی ہیں، یہ والا جملہ بولنا ہے، اسے ریہرسل کرائیں گے جیسے کوئی ڈرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا پتہ چلتا ہے یہاں پر کہ اخلاق کیا ہے کہ اگر کسی انسان کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس کو اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کو معیوب نہ محسوس ہو۔ اسود رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر ہوتے تو کیا کام کاج کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے اور جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ اٹھ کھڑے ہوتے۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہم بہت سے مرد حضرات کو دیکھتے ہیں کہ سوشلی تو آپ دیکھیں کہ ان کے لیے ایسی ایسی تالیاں بجتی ہیں، لوگ اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اور کئی دفعہ ان کی وائف بھی کہیں ملے تو کہتے ہیں کہ بھئی بھابی آپ کے تو شوہر ایسے مزاج کے ہیں، یا لوگ دیکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے گھر والوں کے ساتھ تو کتنے بہترین ہوں گے، لیکن وہ جب گھر میں آتے ہیں تو نہ وہ گھر والوں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، یعنی ٹوٹل ایک ٹرن ہو جاتا ہے ان کا پورا بیہیویئر جو ہے 180 ڈگریز پہ جو ہے چینج ہو جاتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں یا بالکل الوف ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں انوالو رہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک اینگل یہ بھی تھا کہ گھر میں بھی انگیج ہوتے تھے، لیکن پھر گھر میں اتنی انگیجمنٹ نہیں ہے، اتنا انوالو ہونا نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑنی شروع کر دیں، کیونکہ کچھ گھروں میں پھر یہ مسئلہ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا فرمایا، میں بہترین اخلاق اور پاکیزہ ترین عادتوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو یعنی یہ جو ہے نا ایک ایگزیمپلری قسم کا جو کیریکٹر ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ بھی عادت بنانی چاہیے کہ اگر ایک ویک کا ہم ٹارگٹ رکھ لیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہم بھی زندگی گزاریں گے تو پھر کیا ہے، ہمارے لیے پھر اپنے تعلقات کو بہتر کرنا بھی آسان ہوتا جائے گا۔ بس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے، بس تو جھٹلانے والے کو نہ مان۔ وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہنا نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا ہے، بے وقار، کمینہ، عیب خور، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گناہ گار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو، اور اس کی سرکشی صرف اسی لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو اگلوں کے قصے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، کہ پچھلوں کی باتیں ہیں، چھوڑو، فارورڈ تھنکر بنو، آج کل کے ٹائمز میں رہو اور آج کل کے مطابق جو ہے وہ وقت گزارو۔ ڈو ان روم ایز رومنز ڈو، یعنی کہ جو زمانہ ہے اس کے ساتھ چلنا سیکھو۔ ہم بھی اس کی ناک پر داغ دیں گے، بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا ہے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے اور انشاءاللہ نہ کہا، بس ان پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو رہے تھے، بس وہ باغ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیت۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر جب وہ چپکے چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح صبح گئے کہ ہم قابو پا لیں گے۔ اب آپ سوچیں کتنی غلطیاں انسان کرتا ہے نا، جب انسان وہ اعلیٰ کردار، اعلیٰ مزاج کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، باغ میں جا رہے ہیں وہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کو کنیکٹ ہی نہیں کر رہے کہ جو کچھ نعمتیں مل رہی ہیں، اور پھر جب وہ وہاں جا رہے ہیں تو چپکے چپکے یہ ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی راستے میں آ نہ جائے، نظریں چرانے، اللہ کوئی مانگنے والا نہ آ جائے، اف اللہ اس کو آئے تو گیٹ سے اندر نہ انٹر ہونے دینا، اف اللہ اس کی تو عادت ہی بنی ہوئی ہے مانگنے کی۔ اور ویسے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جتنے پیسے وہ کوئی انسان مانگ رہا ہے اس سے زیادہ کا تو کھانا آرڈر کر رہے ہیں، اس سے زیادہ مہنگے تو ہمارے جو ہیں لباس ہوتے ہیں، جو کہ ہم ایسے عام پہننے والے کپڑے جن کو کہتے ہیں، یہ تو ڈیلی پہننے والے، کوئی پارٹی ویئر والا نہیں ہے،
ان سب میں جو بہتر تھا اس نے کہا کہ میں تم سے نہ کہتا تھا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگیں گے ہمارا رب پاک ہے اور بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرتے لگیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے، کیا عجب کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے دے، ہم تو اب اپنے رب سے ہی آرزو رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے، کاش کہ انہیں سمجھ ہوتی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو آفت کی بات ہوئی نا، یہ بھی ہماری آج کل کے دور کی ایک بہت بڑی ڈیبیٹ بن جاتی ہے۔ یعنی کوئی بھی اگر انسان کی زندگی میں مسئلہ ہوتا ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے نا، جس میں بہت سے لوگ جو ہیں اس سے افیکٹ ہو جائیں، تو بجائے اس کی کہ ہم اس وقت استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے رویوں کی طرف توجہ دیں، قرآن کو کھولیں اور دیکھیں کہ جو پچھلی اقوام نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں، ہم وہ غلطیاں نہ دہرا رہے ہوں، اپنے لیے کوئی چیک لسٹ بنائیں، اپنے آپ کو کوئی بہتر انسان بنائیں، نہیں، ہم اس ڈیبیٹ میں لگ جاتے ہیں کہ یہ عذاب تھا یا آزمائش تھی۔ اور جگہ جگہ یہی سوال آ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا کھولیں، آپ مین سٹریم میڈیا میں دیکھیں، عام لوگوں کی گیدرنگز دیکھیں، اور وہ ہر شخص یہی بات جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ آزمائش ہو یا عذاب، بیسیکلی ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم سب کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارا رویہ ہے جو کہ فیصلہ کرے گا کہ یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے۔ اگر ہم نے جو بھی ٹیسٹ آیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس وقت سارے رسپانسز دیے، وہی کام کیا اس وقت جو کہ اللہ کو راضی کرنے والا تھا، تو یہ ہماری کیا ہوگی؟ ایک آزمائش ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی سے جو ہے وہ نکال دے گا۔ لیکن اگر اسی ٹیسٹ میں ہم نے کیا کیا؟ کمپلین کرنا شروع کر دیا، شکایتی رویہ رکھا، دین سے دوری اختیار کی، بات بات پہ جو ہے کسی نہ کسی کو کوسنے دینے شروع کر دیے، قرآن کبھی کھولا نہیں، نمازوں کی طرف آئے نہیں، تو یہ ایک عذاب کی شکل بن جاتی ہے۔ تو فیصلہ کس کے ہاتھ میں اس وقت؟ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں، کیا ہم مسلمانوں کو مثل گناہ کاروں کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، ہے کوئی کتاب، کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا مینول ہے جس میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں، جس کے مطابق آپ کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ ایسے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے کرنا چاہیے؟ کیا اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں، یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں گے کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر رہے ہو؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار اور دعوے دار ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو چاہیے کہ اپنے اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ یہ صحیح و سالم تھے۔ تو آپ دیکھیں، جو انسان نا اس نے اللہ کے آگے دنیا میں نہ جھکا ہو، تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ ایسی سٹف بیک ہوگی کہ وہ یہ کام نہیں کر سکے گا۔ آپ سوچیں، لوگ جمز میں جاتے ہیں اور اتنا سٹیمنا بیلڈ کرتے ہیں اور اتنے اتنے گھنٹے لگاتے ہیں ایسی ایکٹیویٹیز میں جس میں فوکس ہوتا ہے، جس میں آپ اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھنے کی کوشش کریں، لیکن ایک سجدہ جو ہوتا ہے نا وہ ان کے اوپر گراں ہوتا ہے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دے، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا۔ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے نا کہ آہستہ آہستہ کھینچنے کی بات کی جا رہی ہے، سنستدرجہم، استدراج کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عذاب کا طریقہ جس میں ڈھیل دی جا رہی ہو اور آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ انسان خود ہی اس غلط چیز کی طرف آتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی فشنگ کرتے ہیں نا، تو وہ مچھلی کو پکڑنا ہوتا ہے تو وہ ایک کانٹے کے اوپر ایک وہ لگاتے ہیں کوئی کیڑا مکوڑا، اور وہ پھر پھینکتے ہیں اس کو پانی میں، اور جب مچھلی اس کے اندر ہک ہو جاتی ہے تو پہلے آہستہ آہستہ اس کو اور آنے دیتے ہیں اس میں، اور پھر اس کو کھینچ کے باہر نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ڈھیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جی وہ آپ کے لیے آسانیاں آسانیاں آسانیاں، اور پھر ایک دم پکڑ آ جاتی ہے۔ بس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیں، ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے اور انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان سے کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تاوان سے یہ دبے جاتے ہیں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہیں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والوں کی طرح نہ ہو جا جبکہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اسے اس کے رب کی نعمت نہ پال لیتی تو یقیناً وہ برے حالوں میں چٹلی میدان میں ڈال دیا جاتا۔ اسے اس کے رب نے پھر نوازا اور اسے نیکوکاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں، جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ ضرور دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حقیقت یہ ہے کہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے
ایک نصیحت ہے۔ تو یہ نصیحت کس کے اوپر اثر کرے گی؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے نصیحت ہی تو لوگ سننا نہیں چاہتے، وہ تبھی اثر کرے گی جب ہم اس کو غور و فکر کریں گے۔ اور وہی بات ہے کہ جو دنیا میں ہمارے ارد گرد بہت سے معاملات ہو رہے تھے نا، اس کو قرآن سے کنیکٹ کریں گے کہ اچھا یہ ہوا تو فلاں آیت کے مطابق ہوا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی یہ اس سے مجھے لگ رہا ہے کہ ریلیٹ ہو رہی ہے۔ سورہ حاقہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ کیا ہے؟ اس کھڑکا دینے والے کو سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بے حد خوف اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بے حد تیز و تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے اس پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ بس تم دیکھتے ہو کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے تھے۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ اب ہم دیکھیں گے کہ ہم قرآن پاک کے اختتام پہ جا رہے ہیں، اور اب جو صورتیں آ رہی ہیں یہ چھوٹی بھی ہیں لیکن اپنے مضمون کے حساب سے بہت جامع ہیں، اور اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اب بڑے اسٹرکٹ وارننگ والے میسیجز جو ہیں ہمیں دیے جا رہے ہیں۔ یعنی اب گنجائش نہیں ہے کہ ہم بہت پیار محبت سے اور اس طرح سمجھیں۔ اب ہمیں کلیئر کٹ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت میں ہونا کیا ہے۔ فرعون اور اس کے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی تھی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان سے اسے یاد رکھیں۔ پس جبکہ سور میں ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت ہو پڑے گی۔ تو سور کی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دوبارہ بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کی منظر کشی جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو مزید کچھ باتیں جو ہم اگر دیکھ لیں، پہلی بات تو یہ کہ سور جو ہے وہ 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد وہ زندہ ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان کی مدت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، اور پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی، لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر پہلے سور کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ تمام ذی روح جو ہیں وہ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ میں لے لے گا، پھر پوچھے گا کہ میں بادشاہ ہوں اور دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں، متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے کہ میں بادشاہ ہوں اور دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں اور متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ پھر نفخ اول کے بعد اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے کہ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے، اور کس کی ہے؟ اللہ قہار کی۔ اور نفخ اول کے کچھ عرصے بعد آسمان سے بارش نازل ہوگی، جس سے انسانوں کی ریڑھ کی ہڈیوں سے ڈھانچہ تیار کیا جائے گا اور ان پر گوشت چڑھا دیا جائے گا، لیکن ابھی جان نہیں ڈالی جائے گی۔ پھر اس کے بعد نفخ ثانیہ ہوگا، اور اس کے بعد تمام اجسام جو ہیں ان کو زندہ کر کے انسان کی شکل میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور نفخ ثانی کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اور دوسری سور کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ بھی جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں، اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم قیامت کی بات کرتے ہیں نا تو اس کے بارے میں بات کرتے رہنا چاہیے، اپنی فیملیز کے سامنے ان کو بتاتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر یقینی کیفیت آتی ہے، انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ واقعات ہونے والے ہیں، اور اس سے انسان پھر سیکھنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہو جائے گا، اور اس کے کنارے پر فرشتے ہوں گے، اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا تو وہ کہے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو، مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں پبلک ہو رہی ہیں۔ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں نا، جو چیز پبلک ہو جائے، کسی کا پروفائل پبلک ہو یا کسی کی کوئی ڈسکرپشن، کوئی بات پبلک ہو جائے، کہ چھپی ہوئی چیز بھی ہو، ہم کہتے ہیں نا کہ اس کی جو ویڈیو وائرل ہوگی، لیک ہو گئی، اور اس کے بعد جو کیفیت ہوتی ہے، تو جس انسان نے صحیح کام کیا ہو تو کوئی چیز اس کی پبلک بھی ہو جائے اسے فرق نہیں پڑتا،
اور جو لوگ چھپ چھپ کے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ سوچیں اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی. بس وہ ایک دل پسندیدہ زندگی میں ہوں گے، بلند و بالا جنت میں. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، کہ کیا ہے کہ ان کے لیے چونکہ ان کا نامہ مال جو ہے وہ بہترین ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا اینڈ رزلٹ بھی بتا رہے ہیں کہ کہاں پر ہوگا، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے تھے. اچھا، یہاں پہ دیکھیں جھکے ہوئے میووں کی بات آ رہی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ آج کل بھی لوگ کئی دفعہ فارمز میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ دیکھیں چیزیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اگر وہ بہت اونچی چیز ہو نا اور آپ کی پہنچ سے دور ہو، کوئی بھی پھل لگا ہوا ہو، تو آپ کو نا پھر فرسٹریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں پہنچ تو سکتے نہیں، اس پہ چڑھ تو سکتے نہیں. لیکن کبھی اگر آپ کسی ایسے فارم میں جاتے ہیں جہاں پر آپ کی ریچ میں ہوتا ہے وہ پھل، آپ اس کو توڑ کر کھا سکتے ہیں، تو وہ جو ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے انسان کو، ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہوتی ہے اور آپ اس سے لطف اندوز بھی صحیح طرح ہوتے ہیں. لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب ان کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کاش کہ مجھے میری کتاب دی ہی نہ گئی ہوتی اور میں جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے. کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا. اب آپ دیکھیں کہ وہ انسان، اس کے پاس کتنی لمبی چیک لسٹ ہوگی. یہ بھی کام نہ ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے جن چیزوں پہ تکیہ لگایا ہوا تھا ان میں سے کوئی چیز جو تھی اس کو اس نے فائدہ نہ دیا. حکم ہوگا اسے پکڑ لو، پھر اسے توق پہنا دو. توق کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی اس کا ایٹیچیوڈ تھا نا، تو اب اللہ تعالیٰ اسی ایٹیٹیوڈ کو کہیں گے کہ اس کو برقرار رکھا جائے، پہنا دو، اب بھی یہ گردن نہ جھکا سکے. پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے جکڑ دو. بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دو باتیں کی جا رہی ہیں. اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، پہلا کام کیا ہے؟ اللہ پر ایمان نہ لانا. اور پھر دوسرا وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ نہیں کہا گیا کہ مسکین کو کھانا کھلانا، یہ کہا گیا مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہ دینا. پہلی بات تو ہم یہاں پہ یہ سمجھیں گے کہ جو لوگ کئی دفعہ لوگوں کو کھانا کھلانے یا لوگوں کی خدمت کرنے کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمیں اصل چیز جس پہ توجہ دینا چاہیے وہ کیا ہے کہ انسان لوگوں کی خدمت پر لگا رہے اور لوگوں کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتا رہے. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں اس ڈیبیٹ میں بہت آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھی توڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دیکھیں گے کہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی لوگوں کی یعنی حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں ضرور یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ حقوق العباد کا راستہ حقوق اللہ سے نکلتا ہے. جو اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانتا اس کے لیے لوگوں کو برداشت کرنا، لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے لیے کچھ سوچنا، اور وہی بات ہے صحیح اخلاص کے ساتھ سوچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ زیادہ سسٹینیبل کام جو ہے وہ نہیں رہتا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین صرف وہی لوگ نہیں جو مانگتے پھرتے ہیں اور ایک ایک اور دو دو کھجوریں یا ایک ایک دو دو لقمے روٹی کے لیے جاتے ہیں، بلکہ مسکین وہ بھی ہیں جن کے پاس اتنا نہ ہو کہ ان کے سب کام نکل جائیں اور نہ وہ اپنی حالت ایسی بناتے ہوں کہ جن سے لوگوں کو علم ہو کہ یہ حاجت مند ہیں اور انہیں کوئی کچھ دے دے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا اسلام سب سے بہتر ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ یہ کہ تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اسے بھی جسے تم جانتے ہو اور اسے بھی جسے تم نہیں جانتے. تو مساکین کی یہاں بات کی جا رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیفینیشن مسکین کی کیا ہوگی کہ دیکھنے میں وہ جیسے لگتا ہے کہ اس کے پاس ہیں بہت سی چیزیں لیکن اس کا پورا نہیں پڑ رہا، جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش لوگ. اور اس وقت جو پوری دنیا کو کووڈ کی وبا نے اپنی لپٹ میں لیا ہوا ہے، تو بہت سے سفید پوش لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت مشکل ہے زندگی. ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، پینے کے لیے نہیں ہے، فائنینسز کم ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں ان کے لیے بلز دینے کا مسئلہ ہے. تو ایسے موقع پہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان سب کا خیال رکھنا ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہاں پہ رغبت دلانے کی بات کی جا رہی ہے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کسی کا ذکر کیا کہ فلاں شخص بڑا جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ضرورت مند ہے، آفس میں میرے ساتھ ہے، ہمسایوں میں ہے، رشتہ داروں میں ہے، میرے کوئی جاننے والوں میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے. تو ہم پہلے خاموشی سے بات سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ویسے پتہ ہے آج کل لوگ فیک بھی بڑے ہیں، لوگ نا بڑے دو نمبری ہیں، پروفیشنل ہیں اور یہ نا ایسی آپ کو لگائے رکھتے ہیں. اب جو انسان دینا چاہ رہا ہے نا، ہم اس کے راستے میں بھی نا رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ وہ انسان بھی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں دوں یا نہ دوں. نہیں دیتا، میرا خیال ہے ہاں واقعی یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ بار بار مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہمیں جب کوئی انسان نیکی کی طرف جا رہا ہے نا، اس کو روکنا نہیں چاہیے.
اور ایسے لوگوں کی مدد کرنے سے بھی کسی کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اگر کوئی انسان غلطی سے یا آپ کو مینیپولیٹ کر کے آپ سے کچھ حاصل کر رہا ہے تو وہ اپنا حساب خود دے گا نا، آپ کو تو اپنی نیکی کا پورا بدلہ ملے گا۔ ہاں دوسری ایک اہم بات یہ ہے کہ تھوڑی سی انسان چھان بین کر لیتا ہے کسی کے ذریعے، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی لوگوں کی کیا کیا ضروریات ہیں۔ بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے ان کی کوئی غذا ہے جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ بس مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے، نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لیتے ہیں۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تنزیل من رب العالمین۔ اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اس کا دانا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم سے کوئی بھی مجھ سے روکنے والا نہیں تھا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یعنی کہ جو تقوی کے معیار پہ ہوں گے ان کو تو قرآن کی ہر بات اتنی اچھی لگے گی، جو بات پڑھیں گے وہ کہیں گے آج تو میری پکڑ ہو گئی، آج ہی میں نے یہ غلط کام کیا، یا دل میں سوچا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے وہیں پہ میری اصلاح کر دی، آج تو مجھے لگا مجھے شاباشی مل گئی۔ یعنی آپ اپنے لیے ہر بات سے ایک سبق لے رہے ہوتے ہیں اور آپ کے اندر ایک موٹیویشن کا لیول بڑھ رہا ہوتا ہے، ایمانی کیفیت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ جو تقوی کے معیار کے بغیر اس کو پڑھے گا وہ کیا کہے گا؟ ڈر لگتا ہے، بوجھ سا آتا ہے، پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، یہ کیا بات ہوئی، یہ باتیں کی جاتی ہیں، یہ تو بات ٹھیک نہیں لگتی، اور وہ اسی قسم کے کریٹیکل ریمارکس کر کے قرآن کو بند کر دیتا ہے لیکن اپنی زندگی کے غلط حرکات کو بند نہیں کرتا۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک یہ جھٹلانا کافروں پر حسرت ہے اور بے شک و شبہ یقینی حق ہے، پس تو اپنے رب عظیم کی پاکی بیان کر۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہم اپنے رب کی پاکی بیان کریں اور اپنے رب کو بڑا، اس کی بڑائی کو سمجھیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جو سورت کا اختتام ہو رہا ہے اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور شروع کیا تھی کہ وہ جو قیامت کا منظر ہے اور وہاں پہ جو مشکلات ہونی اس سے بچانے کے لیے ایک سمپل سا فارمولا اس دنیا کے لیے دیا جا رہا ہے۔ سورہ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے، کافروں پر جس کی کوئی ہٹانے والا نہیں، اور اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، پس تو اچھی طرح صبر کر۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ کیا بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے؟ یعنی کہ ایک قسم کی پریپریشن دی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو معاملات آنے والے ہیں اور جس طرح سے لوگوں نے ابھی آپ کو ٹریٹ کرنا ہے اور جس طرح سے آپ کے اوپر ذمہ داری ہے پہنچانے کی، اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ بہت زیادہ صبر کرنا پڑے گا۔ اور یہی فارمولا ہم سب کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، پہلے تو اپنے لیے صبر کرنا ہے نا۔ اپنا نفس ہی قابو میں نہیں ہوتا، کسی اور کو کیا کہیں، کسی اور گھر والے کو کیا سمجھائیں گے کہ آپ یہ کریں یہ نہ کریں، خود ہی آپ دیکھیں کہ ہم سے کچھ کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ لیکن مزے کی بات یہ کہ جب ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں بس کیا کریں، بشری تقاضے ہیں نا، میں انسان ہی ہوں نا۔ لیکن دوسروں کو آپ دیکھیں کہ کیسے ہم ڈائسیکٹ کرتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کیا، اس نے ایسے نہیں کیا، اس کو یہ کرنا چاہیے تھا۔ تو ہر معاملے میں ہمیں صبر چاہیے، صبر ہوگا تو پھر ہم اپنے کاموں کو بہترین طور پہ کر سکیں گے۔ بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے تھے اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، اور اس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے۔ گناہگار اس دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہیں گے تاکہ یہ اسے نجات دلوا دے۔ اب آپ سوچیں یہاں پہ ان سب رشتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے ہم دنیا میں کہتے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے دین کے لیے ٹائم نہیں، یا اگر ٹائم ہے تو ان کے پریشرز کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انہی ساروں سے کیا ہوگا، انسان ایک لا تعلق ہو جائے گا اور وہ ہی کوئی ساتھ نہیں دیں گے، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا۔ یقیناً وہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے۔ وہ ہر اس شخص کو پکارے گی جو پیچھے ہٹتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال لیتا ہے۔ بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنا ہوا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہڑبڑا اٹھتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ جو نمازی الا المصلین۔
آگے نمازیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. کون سے نمازی؟ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی قائم کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، اور مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہاں بڑی خوبصورتی سے ایک ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا ہے. باڈی لینگویج آپ دیکھیں، دنیا میں ایکسپرٹس اس وقت کہتے ہیں ہر معاملے میں کہ آپ کے الفاظ جو ہیں نا، جو آپ بولتے ہیں، ان کا اثر 5% ہوتا ہے. آپ کی ٹون کا، جس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں، کوئی 30% ہوتا ہے، اور باقی سارا افیکٹ آپ کی باڈی لینگویج کا ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ دیکھیں پوری باڈی لینگویج کی ایسی اسٹرانگ ڈسکرپشن آئی ہے کہ وہ آگے ہے، وہ پیچھے ہوتا ہے، وہ منہ موڑتا ہے، وہ جمع کرتا ہے، پوری کیفیت بیان کی گئی ہے. لیکن ساتھ ہی نمازیوں کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ نمازی جو کہ دوام اختیار کرتے ہیں، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ بہتر ہوتی ہے. وہ اس باڈی لینگویج سے، اس غلط رویے سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتے ہیں. تو تھوڑی سی بات دیکھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیسے کریں نا، کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نماز ہم سے پڑھی نہیں جاتی. تو نماز کے تھوڑے فوائد دیکھیں. نماز پڑھنے والا جو ہے اس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے فرشتے جو ہیں وہ رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. پھر نماز پڑھنے سے اللہ کی مدد بھی حاصل ہوتی ہے، اور انسان کا دل جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بے نیازی سے بھر دیتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میرا دل بہت چاہتا ہے، میں بہت سپینڈ کرتی ہوں، یا ہر چیز کو دیکھ کے میں کہتی ہوں مجھے مل جائے. تو اپنی نمازوں پہ توجہ دیں، اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے ان چیزوں کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی. پھر نماز پڑھنے سے انسان کے دل میں کوئی خوف اور غم جو ہوتا ہے اس کی کیفیت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتا ہے اور اس کا فقر دور کر دیتا ہے. پھر نماز پڑھنے والے کا مزاج اچھا، جبکہ طبیعت حشاش پشاش رہتی ہے. اور صبح کی نماز پڑھنے والا جو ہے شام تک وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے. نماز جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز سے راحت اور کامیابی ملتی ہے. نماز ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. نماز پڑھنے والے کو نور حاصل ہوتا ہے. نماز ادا کرنے والا حرام کاموں سے رک جاتا ہے، اور نماز سے جو ہے گناہ انسان کے مٹتے ہیں. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نمازی جو ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اور نماز پڑھنے سے اس کے ہر قدم پر گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں. پھر نماز کی طرف آنے والوں کے قدموں کے نشان لکھ لیے جاتے ہیں، اور ان کو نشانات کے مطابق جو ہے وہ ثواب ملتا ہے. پھر نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کو نماز ادا کرنے کے برابر جو ہے وہ اجر دیا جاتا ہے. اور نماز کی حفاظت کرنے والوں کے لیے نماز قیامت کے دن روشنی، دلیل اور نجات کا باعث بن کر آئے گی. پھر نمازوں کی کثرت کرنے والے کو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے گا. اور 40 دن بعد جماعت نماز ادا کرنے والا جو ہے آگ اور نفاق سے بری ہو جاتا ہے. پھر ایک شخص جو ایک رکوع یا ایک سجدہ کرتا ہے اس کا ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، جبکہ ایک گناہ اس کا معاف کر دیا جاتا ہے. پھر سجدوں کی کثرت کرنے والے اس کے لیے ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے، اور ایک خطا جو ہے اس کی مٹا دی جاتی ہے. اور نماز ادا کرنے والا جو ہے بیوی، اولاد اور پڑوسیوں سے ملنے والے فتنوں سے بچ جاتا ہے. اور ظاہر ہے اگر بیوی پڑھے گی تو وہ شوہر کے فتنوں سے بچ جائے گی. نماز پڑھنا ایسی تجارت ہے جس میں کوئی نقصان نہیں ہے، اور نماز قبر میں بندے کی حفاظت کرتی ہے. نماز ادا کرنے والے کی پیشانی قیامت کے دن روشن ہوگی. اور نماز کے وضو، رکوع اور سجود اور اس کے اوقات کی حفاظت کرنے والا جنت میں جائے گا. نماز ادا کرنے والے کو شہید سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا. 5 نمازیں ادا کرنے والا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا وہ داخل ہو سکے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ اس میں ہمارے پاس بینیفٹس ہیں، اور جب یہ اگر آپ چیک لسٹ ایک بنائیں تو آپ کہیں گے میرے مسئلے ہی ہیں، اور ان مسئلوں میں ہم اتنے الجھے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہی مسئلوں کی وجہ سے میرے سے نماز نہیں پڑھی جا رہی، جبکہ ہمیں کہا جا رہا ہے انہی مسئلوں کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں پہ توجہ دینی شروع کر دیں. اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں. اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویاں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں انہیں کوئی ملامت نہیں. اب جو کوئی اس کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. پہلے کیا بات ہوئی تھی؟ نماز کی دائمون. اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ یحافظون. یعنی کنسسٹنٹ پیٹرن بھی لانا ہے، اور جس طرح نماز پڑھنی چاہیے اس طرح پڑھنی بھی ہے. اس کی کوالٹی جو ہے اس کو بھی پریزرو کرنا ہے، اس کو بھی بہترین بنانا ہے.
یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ پس کافروں کو کیا ہو گیا کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ؟ کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع ہے یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے وہ جانتے ہیں۔ پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی کہ ہم یقیناً قادر ہیں، ان پر ان کے عوض ان سے اچھے لوگ لے آئیں گے، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس تو انہیں لڑتا جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں بہت مانگتے ہیں نا، بتائیں کب ہوگا، کیسے ہوگا، تو کہہ دیا گیا جب وہ ایکچول دن آ جائے گا نا، پھر ان سے کہا جائے گا ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون۔ اب دیکھ لو یہاں پہ اس پورے معاملے کی حقیقت تمہارے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کر دی گئی ہے۔ یہاں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نماز کا کیونکہ اس میں 2 دفعہ ذکر آیا، تو یاد رکھیے گا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ توحید، پھر اس کے بعد نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ ان کو ہم کہتے ہیں نا پلرز آف اسلام۔ یہ جو پلرز ہوتے ہیں نا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو آپ اس بلڈنگ میں کیسے امپیکٹفل کام کرتے ہیں، کس طرح سے اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ پلرز جتنے سٹرونگ ہوتے ہیں اتنی بلڈنگ سٹرونگ ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم پہلے اچھے انسان بنیں گے پھر سوچیں گے کہ ہم نے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں، یا دین کی طرف آنا ہے کہ نہیں، تو اگر آپ اچھے انسان بن رہے ہیں تو یہ ایسے ہے کہ آپ نے پلرز تو بنائے نہیں، لیکن آپ نے اینٹیں جوڑ جوڑ کے چھت اور بلڈنگ اور سارا کچھ بنایا، تو کیا ہوگا؟ کوئی ایک جھٹکا لگا نا کسی قسم کا تو وہ ساری بلڈنگ ڈھہ جائے گی، کیونکہ آپ نے پلرز بنائے ہی نہیں یا ان کو اتنا مضبوط نہیں بنایا۔ تو جتنا زیادہ ہم اپنے پلرز پہ کام کرتے ہیں نا اتنی ہماری پرسنالٹی کی، ایمان کی سٹرینتھ آتی ہے، اور اسی لیے اس کے اوپر ہمیں پھر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم سمجھ لیتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، ہے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں بخشش طلب کرنے کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے، اور پھر بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہمیں کیا ایٹیچیوڈ بتایا جا رہا ہے لوگوں کا، اور آپ دیکھیں کہ یہ ایٹیچیوڈ ہمیں بھی اپنی زندگی میں نظر آتے ہیں نا کہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم قرآن کی بات کو سمجھتے ہیں اور لوگوں تک بات کو پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں یہاں پہ جو خاص طور پہ بات ہائی لائٹ کی جا رہی ہے کہ کس طرح بلایا، کہ تکبر سے بچنے کا ایک نسخہ ہمیں یہاں پہ دیا جا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، اور یقیناً وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ انہ کان غفارا، کہ بخشش طلب کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ انسان کیا کرے کہ جب اس کو اپنے گناہ کا احساس ہوگا تو تبھی وہ بخشش مانگے گا نا، تبھی وہ اللہ کی طرف بڑھے گا نا، اور اسی کی طرف جو ہے لوگوں کو بار بار مائل کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تو استغفار پڑھنے کی جو برکات ہیں اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، اس کی طرف خاص طور پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ جب انسان استغفار کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے راستے جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات جو ہم دیکھیں کہ جب ہم نے استغفار کرنا ہے تو کب ہم یہ کر سکتے ہیں، یعنی کیا ہم کوئی طریقہ اختیار کریں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ڈیلی ہمارے پاس کوئی فارمولا ہو کہ جب ہم اپنی زندگی کے بہت سارے کام کر رہے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور اینڈ میں خیال آتا ہے اوہ آج تو میں نے کوئی تسبیحات ہی نہیں پڑھی، آج تو میں نے کہیں استغفار ہی نہیں کیا، تو کب کریں؟ پہلے تو یہ کہ جب ہم کوئی بھی عبادت کریں
تو اس کے بعد ہم ضرور کوشش کریں کہ ہم استغفار پڑھ لیں، کیونکہ آپ دیکھیں کبھی کبھی انسان کی طرف سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جاتی ہے، اور جب استغفار ہم کرتے ہیں تو وہ کمی کوتاہی کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تعریف کی ہے جو سحری کے وقت میں کثرت سے استغفار کرتے ہیں۔ پھر مجلس کے اختتام پر بھی ہم جب دعا پڑھتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ مرنے کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے آتا ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کی تدفین سے فارغ پا لیتے تو وہیں ٹھہرتے اور فرماتے اپنے بھائی کے لیے مغفرت مانگو اور اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، کیونکہ اب اس سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر اوقات وہ کون سا وقت ہوتا ہے جب گھر والے کھانے پینے میں مصروف ہو جاتے ہیں، یعنی وہ رو چکے ہوتے ہیں اور باقی رشتہ دار بیٹھے ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا حال احوال کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اپنے پیارے کے لیے جس کو ہم دفنا کے آئے ہوتے ہیں اس کے لیے استقامت کی دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے اور ساتھ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ تو استغفار کے ہمیں بہت سے فائدے نظر آتے ہیں، جیسے استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ حکم الہی کی تعمیل ہوتی ہے، پھر اس سے رزق میسر ہوتا ہے، اور صرف میسر ہی نہیں ہوتا، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ پھر جنت میں داخلے کا پروانہ ہے جب آپ استغفار کی کثرت کرتے ہیں، اور استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، خطائیں مٹ جاتی ہیں۔ استغفار مرنے کے بعد آدمی کے لیے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے، اور استغفار کرنے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، دل کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، بے اولادوں کو اولاد ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ جن کی اولاد نہیں ہے وہ کیسے کیسے شرکیہ کام بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی ڈیسپریٹ سچویشن انسان کی زندگی میں ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی استغفار کو اپنانا چاہیے۔ اور استغفار کرنے سے صحت و تندرستی قائم ہوتی ہے، اور انسان اپنی جسمانی اور روحانی قوتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ آج کل کووڈ کی وجہ سے نکلنا ہی پڑتا ہے، کبھی کہیں آنا جانا پڑتا ہے، کسی کو ملنا پڑتا ہے، تو انسان کے دل میں پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ایسے جراثیم ہیں اور رش بھی ہے اور کیا کریں، اب یہاں پہ جانا ہے۔ تو ایسے موقع پہ بھی ہم استغفار کی کثرت کریں تو اس سے پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت بھی ہوتی ہے، اور اوورآل بھی دیکھیں کہ جو آزمائش ہے اس کے ٹلنے کا سبب بنتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے ہیں، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے، اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین سے خاص اہتمام سے اگایا ہے، پھر تمہیں اس میں لوٹا لے گا اور پھر اس میں سے نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ کون تھے یہ اس زمانے کے جو بت تھے جن کو یہ پوجا کرتے تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا کوئی مددگار انہوں نے نہیں پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جنم دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں کو ہی جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور ایماندار عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ بخشش کس کے لیے آتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے۔ یہاں سے ہمیں سورہ نوح کو پڑھنے کے ساتھ یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ جہاں پہ نوح علیہ السلام نے اتنا ان لوگوں کے لیے کام کیا، اتنے سال ان کی سب باتوں کو برداشت کیا، لیکن ایک وقت وہ آ گیا کہ جو وہ نہیں کر رہے تھے تو اس کا ان کو انجام بھی ملا۔ یعنی انسان کو جب زندگی میں کوئی ڈھیل ملتی ہے نا تو اس سے انسان کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، اس سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو میرا دل چاہتا ہے میں کر لوں، کیونکہ ایک وقت کے بعد آپ کے لیے حجت تمام ہو جاتی ہے، اور پھر انسان کی زندگی میں مسائل جو ہیں دنیا میں بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر دیکھیں آخرت کے لیے تو ہم کیا کچھ تیاری کر رہے ہیں۔ سورہ جن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ اس بات کا تھوڑا سا جو شان نزول ہمیں یاد رکھنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب لوگوں کو پیغامات دے رہے ہیں، مشرکین مکہ ہیں وہ سن نہیں رہے ہیں، طائف جا رہے ہیں وہاں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں، اور ایسے موقع پہ جب آپ سوچیں کہ انسان مختلف لوگوں کو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، انسان ڈس ہارٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اتنا خوبصورت جو دین ہے وہ سننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کی عبادت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق سننے کے لیے راضی ہو جاتی ہے جس سے ہم ویسے ہی ڈرتے رہتے ہیں۔ یعنی ہم سوچیں، ہم جنوں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہماری تو کیفیت ہی بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک جنوں کی جماعت نے جب سنا تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ بات کی کہ جو اس میں آ رہی ہے کہ راہ راست کی طرف رہنمائی، اور انہوں نے ساتھ ہی کیا کیا کہ وہ ایمان لے آئے۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی بات دیکھیں تو اکثر اوقات ہم یہی سوچتے ہیں کہ جنات جو ہیں وہ کیا دے رہے ہیں، ہمیں مایوسی دے رہے ہیں، ہمیں وسوسہ دے رہے ہیں، ہمیں ہماری ڈیزائرز کی طرف لے کر جا رہے ہیں، ہمیں غصہ دے رہے ہیں، کیونکہ شیطان بھی تو جنوں میں سے ہے نا۔ تو جنات کے بارے میں سوچتے ساتھ ہی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ساری جو ہمارے اندر نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں جنوں سے آ رہی ہیں، لیکن سورہ جن کو پڑھنے کے ساتھ ہمارے اندر کبھی موٹیویشن بھی تو آئے کہ ایک اور اللہ کی مخلوق جو ہے اس نے کیسے اللہ کا پیغام سنا اور فوراً سبمٹ کر دیا، تو ہمارے اندر سبمیشن کیوں نہیں آتی؟ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتے تھے، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہے کہ چند لوگ بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے، جنوں کو بلانے کا، جنوں سے غلط کام کروانے کا بہت شوق ہے لوگوں کو، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے برپا پایا۔ اس سے پہلے ہم بات سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنا طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور یہ کہ ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق بات کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں قرآن اور حدیث احکامات پتہ چلتے ہیں نا، ان کی ہمیں اپلیکیشن بھی سیکھنی چاہیے۔ کہیں پہ زیادہ جو ہے وہ وقت لگا کر جانا ہمارے لیے بہت افضل ہے، کسی وقت کوئی معاملے کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پہ قریبی مسجد میں پڑھنا جو ہے وہ کام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہی وہ حکمت ہے، وزڈم ہے، جو کہ جب ہم قرآن پڑھنے کے بعد جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ ایک جتھا اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں اکثر اوقات نا مائنورٹی سمجھ کے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں، اور کیا میجورٹی جو ہے غلط ہے، لوگ جو ہیں وہ میجورٹی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ عام زندگی میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے، ہم اتنے برانڈ کانشیس ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز میرے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو۔ لوگ لاکھوں روپیہ دے کے کئی دفعہ کوئی ایک لباس بناتے ہیں کہ ایسا لباس کسی کے پاس نہ ہو، ٹیلر میڈ ڈیزائن ہو اور سب چیزیں بڑی ایکسکلوسیو ہو، گھر کا نقشہ بھی ایسا ہو، اگر ہم کوئی ریسیپی بنا رہے ہیں تو وہ بھی ایسی ڈیفرنٹ اور انوکھی قسم کی ہو۔ لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم بھیڑ چال کی طرف چلے جاتے ہیں کہ سارے کیا کر رہے ہیں کہ چلو ہم بھی وہی کام کرنا شروع کر دیں، جبکہ یہاں پہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے دین کا مزاج یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی کھڑکی سے روز جھانک کے دیکھیں آج کون سا مسلمان کیا کر رہا ہے، اور وہ کر رہا ہے تو میں نے بھی کرنا ہے، وہ نہیں کر رہا تو میں نہیں کروں گا۔ ہمیں کیا دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اندر دل کی کھڑکی میں جھانکنا ہے اور وہاں پہ دیکھنا ہے کہ تقویٰ کتنا زیادہ ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔
کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ نے ان کے آس پاس کی چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ تو غیب کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ چاہے تو وہی سب کو علم دیتا ہے، اور اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ہماری جو عبادات ہے نا اس سے کوئی تعلق اس طرح سے نہیں ہے کہ ہم یہ کھوج لگانے کی کوشش کریں۔ ہم اگر سوچیں یہ میرا دن ہو سکتا ہے آخری دن ہو، یہ میرا عمل ہو سکتا ہے آخری عمل ہو، تو آٹومیٹکلی ہم اس فارم میں آ جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو امپروو کریں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اب یہ کووڈ کے ٹائم میں ہمارے بچوں کے امتحانات ہر دوسرے دن پوسٹ پون ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں جب ان کو کوئی چیز ڈیفائن نہیں ملتی وہ پھر پھیل جاتے ہیں۔ تو جب انسان کو پتہ چلتا ہے نا بڑا لمبا ٹائم ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا بھئی ابھی تو بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بوڑھے ہونا ہے، تو بڑے ٹائم ہے کر لیں گے، دیکھا جائے گا۔ انسان پھر اس میں پوسٹ پونمنٹ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کو کہہ دیا جائے کہ کسی وقت اینی ٹائم کچھ ہو سکتا ہے، جو ٹیچر بھی کلاس میں کہہ دیتے ہیں نا کہ کسی وقت بھی میں سرپرائز ٹیسٹ لے لوں گا، تو بچے روز پڑھ کے آتے ہیں اور روز اس کے بارے میں محتاط ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں پہ کچھ نہ کہا جائے تو پھر آپ دیکھیں ان کے رویے بھی فرق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سورہ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے کپڑے لپیٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑا ہو جا مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے اور ان کی رات کی عبادت کے لیے بھی کہا جا رہا ہے۔ جیسے تہجد کی نماز کے بارے میں ہم نے پڑھا، اس کی فضیلت بھی پڑھی کہ انسان جو ہے اب رات کو اپنے لیے ایک قسم کی انرجی حاصل کرے، ایک قسم کا وہ اپنی ایمانی کیفیت جو ہے وہ بڑھانا شروع کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی سائل جسے میں دوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا جس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ میں اسے گناہ بخش دوں۔ تو اگر ہم دن میں روتے رہتے ہیں سارا دن فلاں نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، تو ہم اٹھیں نا، ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، اور آج کل قیام اللیل ہے وہ کریں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں۔ یعنی کہ لوگ نائٹ ٹائم انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے لیے لیتے ہیں، لیکن مومن کی زندگی میں نائٹ ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ کس لیے ہوتا ہے؟ یا تو وہ سو جائے تاکہ اپنے آپ کو انرجی کے ساتھ صبح اٹھائے، یا اگر وہ جاگ رہا ہے تو وہ جو جاگنے کی کیفیت ہے نا وہ اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے ہونی چاہیے۔ سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور سبحان اللہ کہہ کر فرمایا آج رات کتنے خزانے اور کتنے ہی فتنے نازل کر دیے گئے ہیں، کون ہے جو ان حجروں میں سوئی ہوئی خواتین، انہوں نے اشارہ کیا ازواج مطہرات کی طرف، کہ ان کو نماز تہجد کے لیے بیدار کرے، کتنی ہی عورتیں ہیں جو دنیا میں تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں مگر آخرت میں ننگی ہوں گی۔ کیوں کہ جو اعمال ہیں اگر ہم ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس لیول پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو پھر ہمیں اپنے نفس کو مارنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو راتوں کو جگانا ہوگا، اور راتوں کو جاگنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس ٹائم پہ وہی بات ہے کہ کوئی اپنے فن ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، بلکہ وہ ہمارے فن ایکٹیویٹی کیا ہے جس سے ہمیں راحت اور سکون مل رہا ہے، اپنے رب سے تعلق کو بڑھا رہے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہم نے بات کی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا کیا طریقہ تھا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کو کھینچ کھینچ کر پڑھتے تھے، پھر انہوں نے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سنائی اور ایک ایک لفظ کو کھینچ کر ادا کیا۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کو اپنی اچھی آوازوں سے مزین کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن مجید کو خوش الحانی سے نہ پڑھے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور بلندی کی طرف چڑھتا جا، اور اسی رفتار سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، اور تیری منزل وہاں ہے جہاں تیری آخری آیت ختم ہوگی۔ تو یہ فارمولہ جو ہے یہ بہت اہم ہے، اور اس کو بھی ہمیں اپنے پلے باندھ دینا چاہیے کہ قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ پڑھنا جو ہے اس پہ توجہ دی جائے۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے، بے شک رات کا اٹھنا دل جمی کے لیے انتہائی مشکل ہے اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام مخلوقات سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ یعنی سارے بینیفٹس بتائے جا رہے ہیں، رات کو جاگنا، اور اللہ تعالیٰ ہیومن نیچر کو سمجھتے ہوئے اکنالج بھی کر رہے ہیں کہ ہاں رات کو جاگنا مشکل کام ہے۔ یہ انسان کے نفس کا ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیند کو چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھتا ہے اور پھر اپنے آپ کو اس فوکس پر لے کر آتا ہے، لیکن جو اس کے فائدے ہیں اگر انسان اس پہ نظر ڈالے تو پھر آپ دیکھیں کہ کیا کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی عبادت نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہیں تو سہتا رہ اور وضع داری کے ساتھ ان سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان کے جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے، اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بھربھری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم میں گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا۔ تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہے گا۔ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، بے شک یہ نصیحت ہے پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے۔ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ قیامت کا ذکر آتا ہے نا تو وہاں پہ بڑی گرافک امیجری ہے، یعنی وہاں پہ ہمیں اس طرح نہیں بتایا گیا کہ کیجول سے طریقے سے، یا یہ کہ کوئی کانفلکٹنگ بات ہو، تھوڑی سی بات ادھر ہوئی اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور پھر دوسری طرف کوئی بات کی جا رہی ہے، بلکہ ایسے انداز میں ہمیں قیامت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انسان واقعی ڈرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو ہارر موویز دیکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اچھا وہ ہارر مووی دیکھتے ہیں پھر ان کو نیند نہیں آتی، اتنا یقین کر لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا۔ بچپن میں ہم میں سے ہر شخص نے نا ایک چڑیل کی کہانی ضرور سنی ہے کہ جی وہ چڑیل ہوتی ہے، اس کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں اور وہ نکل آتی ہے، حالانکہ دیکھا کبھی کسی نے کسی چڑیل کو نہیں ہے، اور یہ کہانی سن کے ہی ہم سوچیں کہ کس قدر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن کتنی بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے لیے کہ ہم قیامت کے مناظر کے بارے میں پڑھیں اور ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہ کریں کہ کیا کچھ ہونے والا ہے، اور یہ نہ سوچیں کہ میرا اس وقت جو ہے میں کہاں پہ ہوں گا، اپنے آپ کو کوئی پلیس نہ کر پائیں۔ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسری زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھ لو۔ پیار نہیں آتا اپنے رب پہ کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ہم پہ ایسی سختی نہیں کی، یعنی ہماری جو بشری تقاضے ہیں، جو کمزوریاں ہیں، جن کاموں میں ہم لگے ہوئے ان کو سمجھ کے ہمیں کتنی آسانیاں دے دیں کہ جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔ اور ہمارے پاس اتنی آسانیاں ہیں، ہم بیٹھے ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی فون کرے کہ کیا کریے، کچھ نہیں، بور ہو رہی ہوں، نتھنگ ٹو ڈو، شکر ہے تمہارا فون آ گیا۔ اب ہم نے اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر وہ کہانیاں شروع کی، ہم نے پتہ نہیں کون کون سے ڈیزائن ڈسکس کیے، کون کون سے رشتہ دار ڈسکس کیے، اور وہ واقعات جو ہم اکثر اوقات کرتے ہی رہتے ہیں، کر کے اتنا ہم نے زبان کو لذت دی، چاہے اس میں غیبت نہ بھی کی، اچھی باتیں بھی کی، لیکن ہم نے وہ وقت جو ہے قرآن کو نہیں دیا۔ تو کتنی آسانی ہے ہماری زندگی میں، اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس اتنے اوقات ہوتے ہیں جن میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن ہم پتہ نہیں کس اہتمام میں پڑے رہتے ہیں، پھر میں یہ کروں گی، پھر سارے بچے سو جائیں گے اور پھر سارے کام ہو جائیں گے، اور مجھے بازار بھی نہیں جانا اور مجھے کوئی اور کام بھی نہیں کرنا، پھر میں سکون سے بیٹھ کے آرام سے قرآن پڑھوں، لیکن وہ سکون پتہ نہیں کب ہماری زندگی میں آئے گا۔
اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ سے بخشش طلب کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ایک تو تہجد کی نماز کے لیے کام کرنا، اپنے آپ کو تیار کرنا، قرآن مجید کی تلاوت، یعنی اگر آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں لنکڈ ہوتی ہیں کہ جتنا ہم رات کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں اتنا ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہماری نمازوں میں بہتری آتی ہے، اتنا زیادہ پھر ہم استغفار کی کثرت جو ہے اس کی طرف بھی جانا شروع ہوتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں اسے پڑھا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، بے شک میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا گناہوں کو معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے، بس تو مجھے میرے گناہوں کو اپنی بخشش کے ساتھ معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ مدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سورہ مدثر ہے یہ مکی صورتوں میں بہت ابتدائی حکم ہے، بہت شروع کی صورتوں میں سے، اور اس میں بیسیکلی تبلیغ کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے خوبصورت انداز میں کہا جا رہا ہے کہ گیٹ اپ، کھڑے ہو جاؤ اور جا کے سب کو انفارم کر دو، اور پھر ساتھ کیا کہا جا رہا ہے، انفارم کیا کرنا ہے، رب کی بڑائی بتانی ہے، اور پھر اگلی بات کیا کہی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھنا ہے اور اندر ایک ظاہری نجاست اس سے بھی دور ہونا ہے اور جو باطنی نجاست ہے اس سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ذرا سینیریو آج کل کے دور میں دیکھ لیں کہ پہلے تو ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا نا، لیٹے ہوئے اچھا بھی اٹھتے ہیں، ابھی اٹھتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہم جب کہیں کسی کو اگر انٹروڈکشن دے بھی رہے ہیں تو ہم یہ نہیں بتاتے، رب کی بڑائی نہیں بیان کرتے، ہم کیا بتاتے ہیں، یہ جو تم نے کیا نا یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط کیا، اوف اللہ یہ کیا کر دیا، استغفر اللہ، یعنی دوسرا انسان ڈر کے ہی بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو شاید بہت ہی بڑا گناہگار ہوں اور رب کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اور پھر تیسرا بات کیا ہے، خود جب ہم جہاں بیٹھ رہے ہوتے ہیں نہ صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، کئی دفعہ لوگوں نے جو اپنا لباس پہنا ہوتا ہے اسی سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، یا یہ کہ آپ کے اندر کوئی وہ ایلیگنس ہی نہیں ہے، نفاست ہی نہیں نظر آتی، آپ کی چیزیں خود بکھری ہوئی ہیں اور کہیں پہ کس طرح سے آپ بیٹھے ہیں کہ کوئی جو عام ایجوکیٹڈ لوگ، اور خاص طور پہ آج کے دور میں بھی ہم دیکھیں، وہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ آپ سے ایسوسیٹ نہیں کر پاتے کہ کس طرح سے ہم بات کریں۔ اور پھر اندر کی ناپاکی، کئی دفعہ ہم اوپر سے تو بڑے صاف ستھرے بن رہے ہیں لیکن ہمارے دل میں جو بغض ہے، ہم کسی کے بارے میں جس قسم کی باتیں سوچ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اف توبہ یہ تو ہے ہی گناہگار، توبہ اس نے نہیں ٹھیک ہونا، اور اب ہم اس کو ساتھ ساتھ اوپر سے پریٹینڈ کر کر کے سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل کام کرنے کا کیا ہے، اس پورے فارمولے کو صحیح طرح سے جب تک ہم اختیار نہیں کریں گے ہم کچھ بھی نہیں کسی کو سکھا پائیں گے۔ یہاں پر میں مختصر سی بات کرنا چاہوں گی کہ جو ابتدائی آیات تھیں جو کہ نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، 5 آیتیں تھیں سورہ العلق کی، اور اس کے بعد جو ایک وقفہ آ گیا تھا جس کے بارے میں جو ہے ہم کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چند دنوں کا تھا اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ ذرا تھوڑا سا زیادہ وقفہ تھا، اس کو ہم کہتے ہیں فترۃ الوحی، یعنی یہ وہ وقت تھا جب کہ وحی نہیں آ رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں سب کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اب لوگ روز پوچھ رہے ہیں ہاں جی اگلا پیغام کرنے کا کام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے کا وقت ہے، یہ بڑا مشکل وقت تھا، اور جب یہ وحی کی بندش جو تھی یہ ختم ہوئی تھی تو اس وقت یہ سورہ مدثر جو ہے یہ نازل ہوئی تھی۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ جو وحی کی بات بار بار ہوتی ہے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ وحی کو بھی بہت کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار اس کی طرف جو ہے نشاندہی کرتے ہیں کہ جو وحی کا سورس ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو چند باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وحی کے سچ ہونے کی کیا دلائل ہیں۔
ایک بات تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی نہیں ہے جن پر وحی نازل ہوئی، تو مکہ کے لوگ جو تھے وہ اس بات کے بڑے ویل اویئر تھے کہ انبیاء آتے رہے ہیں اپنے ادوار میں اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی رہی ہے۔ تو عرب جو لوگ تھے وہ وحی کے منکر نہیں تھے بیسیکلی، لیکن وہ کیا کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید کیوں نازل ہوا، اور وہی بات کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے درمیان کا وہ جو انہوں نے ایک رکھا ہوا تھا وہ اسی بات پہ رہتے تھے۔ پھر یہ کہ ایک اور دلیل وحی کی سچائی میں یہ ہوتی ہے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کو سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ضروری ہے جس سے ہم وحی کو تسلیم کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ امکان وحی کی دلیل خود قرآن پاک کا معجزہ ہونا ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی مثال ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہے جس طرح کا پرفیکٹ کلام یہ ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وحی جو ہم کہتے ہیں کہ جو لانے والا شخص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، وحی لانے سے پہلے بھی آپ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں، آپ صادق اور امین کے جو لقب سے مشہور تھے، تو اتنے سچے تھے۔ تو ایسا انسان جب کسی کے بھی کوئی بات کرے گا تو وہ سچائی کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت شفیق اور نرم دل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ وحی کی بات پہ یا جو کچھ بھی آپ ہم سے کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز کر لیں، تو اپنے مقصد میں اتنے مضبوط ہو جاتے تھے کہ یہاں تک بہت مشہور بات جو آتی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں آپ سورج بھی رکھ دیں تو بھی میں اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تجارتی غرض کے لیے یا اور کسی ٹریولنگ کے لیے کبھی بھی ایسے سمندر کا سفر نہیں کیا اور بہت سی جگہ نہیں دیکھی، لیکن جتنی ڈسکرپشن دی ہے، یعنی کہ آج کے دور میں بھی جو سائنسز ہیں ابھی تک اس کو ڈسکوری کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اچھا یہ 1400 سال پہلے کیسے قرآن پاک میں سب کچھ آ گیا، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بات کر دی۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے سورس سے ہی جو ہمیں ہسٹری کے پورے واقعات بتائے ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور طریقے سے پتہ نہیں چل سکتے۔ اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتگو کا عام انداز تھا اور جب پھر وحی کے الفاظ تھے ان میں بھی بہت زیادہ فرق تھا، تو اس کی طرف بھی اشارہ کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ایک اسلوب ہے بات کا، اس میں کتنے مقامات پر آتا ہے کہ قل، کہ آپ کہہ دیجئے۔ تو کوئی بھی انسان جب کتاب لکھتا ہے اپنی تو وہ میں کر کے بات کرتا ہے، وہ اس طرح سے کبھی بھی کلام نہیں کیا جاتا کہ آپ کہہ دیجئے یا ان کو کچھ بتا دیا جائے۔ پھر یہ کہ اور بھی مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک طریقہ ہے، اسلوب ہے بتانے کا، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا لکھا ہوا کلام نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کسی قسم کی جسے کہتے ہیں کہ رہنمائی نہیں دی گئی تھی، ابھی وحی نہیں آئی تھی اس سلسلے میں، اور بڑی مشکلات دیکھیں، جیسے واقعہ افک دیکھ لیں کہ کتنے عرصے تک وہ رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کیا بلکہ وحی کا ہی انتظار کیا۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہا گیا ہے کہ جو وحی بھیجی گئی آپ اس کے مطابق فیصلے کریں، آپ اپنے ذات سے اپنے نفس سے کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اور قرآن مجید میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے اور فرشتہ نہیں تھے۔ اور ان تمام باتوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وحی جو ہے اس کی جو حقیقت ہے اس کو ماننا کتنا ضروری ہے۔ آیت نمبر 9 کو دیکھیے، وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا، مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہمارے آیات کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو، کیسی بات اس نے سوچی، وہ بھی غارت ہو، کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھر وہی ایٹیچیوڈ آ رہا ہے، باڈی لینگویج آ رہی ہے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی کتنی نعمتیں تھیں، کتنی نعمتوں کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا تھا۔ اور پھر اس ساری باڈی لینگویج کے بعد کیا بات کی جا رہی ہے؟ جہنم کی بات کی جا رہی ہے، جہنم کی آگ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ، کیا خبر اس کو کہ یہ آگ کیا چیز ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم نے اللہ سے شکوہ کیا کہ میرے بعض حصے نے بعض کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس سردی میں اور ایک گرمی میں، پس گرمی اور سردی کی شدت اسی وجہ سے ہوتی ہے۔
ابو हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी आग जहन्नम की आग के 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। कहा गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात थी? और आपने फरमाया, जहन्नम की आग इसी से 69 हिस्से ज़्यादा शदीद है और हर हिस्सा इतना ही शदीद गर्म है। यानी आप देखें कि जो दुनिया की आग है वो कितनी इंटेंसिव है और वही हमसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जहन्नम की आग के बारे में अगर हम सोचें कि वो कहाँ तक होगी। इसी तरह जब हम जहन्नम की आग के बारे में बात करते हैं तो हमें उसमें भी कुरान पाक में बहुत से तरीके मिलते हैं, बहुत से एक्सप्रेशंस मिलते हैं। जैसे नारुल कुबरा कहा गया, बहुत बड़ी आग, फिर इसके बाद भड़काई हुई आग कहा गया, फिर उसके बाद आग की लिपट कहा गया, फिर भड़कती हुई आग कहा गया, और साथ साथ जो बात बताई गई है, जो मुशरिक लोग हैं उनको मुस्तकिल अजाब जो है वो लगातार मिलता चला जाएगा। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में एक इंतहाई बदसूरत और मकरूह शख्स जो है वो दिखाया गया, जो मुसलसल आग जला रहा था और इसके गिर्द दौड़ दौड़ कर इसे भड़का रहा था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम मालिक है और ये जहन्नम का दरोगा है, यानी कि वो लगातार उस आग को जलाने के ऊपर लगा हुआ है। और फिर इसी तरह गर्म आग से जहन्नमियों के लिबास बनाए जाएंगे, इसी आग से इनके बिस्तर तैयार किए जाएंगे, इसी आग से इनके लिए छतरियाँ और कनातें बनाई जाएंगी और इसी आग का जो है बिछौना उनका फर्श होगा। कभी अगर आपने विज़िट किया हो जो ये बर्न सेंटर्स होते हैं, या कभी किसी को जलते देखा हो, या बर्न सेंटर में अगर आप जाएं तो आपको ये सारी आयत याद आना शुरू हो जाती हैं। और बात ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि उसकी शिद्दत कितनी है और दुनिया की जो शिद्दत है वो कितनी कम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक दुनिया की ये शिद्दत गर्मी महज जहन्नम के सांस या भाप की वजह से है। जो इंसान जहन्नम की भाप बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो आप सोचें कि जहन्नम की आग जो है वो कैसे बर्दाश्त करेगा। और इसी तरह आप देखें कि अंबिया के बारे में भी आता है कि जब जहन्नम की आग को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे, रब्बी सल्लिम, कि ऐ मेरे रब मुझे बचा ले, ऐ मेरे रब मुझे बचा ले। तो इस आग से बचने के लिए हमें दुआएं भी बताई गई हैं, हमें वो भी मांगनी चाहिए जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। और साथ साथ हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हम इस जहन्नम का जो वजूद है उसका इकरार ज़रूर करें, उसको माने ज़रूर, ये ना उसको कह के डिस्कार्ड कर दें कि नहीं ऐसी कोई चीज़ भी नहीं है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी फौत होता है तो उसे सुबह शाम उसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत में उसका ठिकाना दिखाया जाता है, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। तो अगर हम पहले से ही थोड़े से विजुअल्स अपने सामने रखें तो फिर हमारे लिए आखिरत में भी आसानी होगी। इसी तरह आप देखें जहन्नम के दर्जात भी बताए गए हैं। जैसे जो भड़कती हुई आग का गड़ा है उसको हम कहते हैं जहीम, फिर उसके बाद जो चिकना चूर कर देने वाली आग है उसको कहा जाता है हुतमा, फिर इसी तरह से हाविया जो कि गहरी खाई की शक्ल है, सकर जो सख्त झुलसा देने वाली आग है, लज़ा भड़कती हुई आग की लिपट है जो कि ले जाती है, सईर दहकती हुई आग को कहा जाता है, और इसी तरह वैल ये एक हलाकत और बर्बादी की बात है जो कि जहन्नम की एक वादी का नाम भी है। और इसी तरह से शदीद सर्दी का अजाब देने वाली भी एक जहन्नम का हिस्सा है जिसमें कि एक्सट्रीम कोल्ड के साथ जो है वो टॉर्चर होगा। सो आयत नंबर 27 को दोबारा देखिए, और तुझे क्या खबर कि दोज़ख क्या चीज़ है, ना वो बाकी रखती है और ना छोड़ती है, खाल को झुलसा देती है और उसमें 19 फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोज़ख के दरोगा सिर्फ फरिश्ते रखे हैं और हमने उनकी तादाद सिर्फ काफरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है, ताकि अहले किताब यकीन कर लें और ईमानदार ईमान में और बढ़ जाएं, और अहले किताब और मुसलमान शक ना करें जिसके दिलों में बीमारी है, और वो काफिर कहेंगे कि इस बयान से अल्लाह ताला की क्या मुराद है। इसी तरह अल्लाह ताला जिसे चाहता है गुमराह कर देता है और जिसे चाहता है हदायत देता है, और तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता। ये तो कुल बनी आदम के लिए सरासर नसीहत है। अब आप देखें यहाँ पे बड़ी अहम बात की जा रही है, यानी अल्लाह ताला ने बहुत सी मुकामात पे हमें कोई तादाद भी बताई ना कि यहाँ पे इतने फरिश्ते होंगे या इतने जो हैं यहाँ पे काम इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। तो जो ईमान वाले हैं ना वो अपने ईमान पे इसको सोच के या इसको सुन के काम करना शुरू कर देते हैं, और जो बाकी लोग हैं वो क्या करते हैं, उसी बहस मुबाहिसे में पड़ जाते हैं कि यहाँ तो ये फिगर आया और यहाँ ये फिगर क्यों बता दिया गया, उसको यानी कि कोई मार्जिन ही नहीं देते। सच कहता हूँ कसम है चाँद की और रात की जब वो पीछे हटे और सुबह की जब वो रोशन हो जाए, यकीनन जहन्नम बड़ी चीज़ों में से एक चीज़ है, बनी आदम को डराने वाली, यानी इसे जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे। हर शख्स अपने अमाल के बदले में गिरवी है, मगर दाएं हाथ वाले कि वो जन्नतों में बैठे गुनाहगारों से सवाल करते हैं कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला।
اب آپ دیکھیں یہاں پہ پورا جہنم کی بات کرنے کے بعد ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم دنیا میں ویڈیو کال کرتے ہیں اور ویڈیو کال پہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا کیا ہو رہا ہے بھائی تمہاری طرف. تو کچھ ایسا ہی سین نظر آ رہا ہے کہ جنت والے جو ہیں وہ جہنم والوں سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ قالوا لم نک من المصلین. کیا کہہ رہے ہیں وہاں پر؟ کہ ہم نمازی نہ تھے. اور ساتھ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ. اور ہم نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث میں مشغول رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے. تو یہ دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہمارے پاس یہ چیک لسٹ آ رہی ہے یہاں پر. کیا کچھ ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے نماز سے بات شروع ہوئی. جو میں نے آپ کو کہا تھا نا حقوق اللہ جو نہیں پورے کر رہا وہ حقوق العباد کی طرف کیسے جائے گا. اور پھر اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ پھر حقوق العباد آ رہے ہیں. مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دینا. اور اب کیا بات ہو رہی ہے؟ مسکینوں کو خود بھی کھانا نہیں کھلا رہے تھے اور بحث میں مشغول تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے. پورا لائف سٹائل ہمارے سامنے آ رہا ہے. حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں گویا وہ بہکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں. بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں. ہرگز نہیں ہو سکتا بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں. سچی بات تو یہ ہے یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے اور وہ اس نصیحت کو حاصل کریں گے جب اللہ چاہے اور اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن کا بھی ذکر آ گیا کہ یہ لوگوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ قرآن نہیں پڑھتے. نصیحت جو ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے بھی ارد گرد لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں کہ ایکچولی پتہ ہے میں سوچتی تو قرآن پڑھوں لیکن میں اس لیے نہیں کسی گیدرنگ میں آتی کہ سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. یہ بڑا کامن سا لوگوں کا جملہ ہوتا ہے. بات یہ کہ جب آپ نے یہ کلیم دے دیا کہ میں تو مسلمان ہوں تو آپ سنیں نہ سنیں تو آپ نے داخلہ تو لے لیا نا. ایک انسان کسی یونیورسٹی کالج میں داخلہ لے لے, کسی کورس میں داخلہ لے لے, فیس جمع کرا دے اور بتا دے, ڈاکیومنٹ ہو جائے کہ آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہیں. اب آپ کلاس میں نہ بیٹھیں, آپ کہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے امتحان دینا پڑے گا. امتحان تو ہوگا ہی ہوگا. جو آ کے بیٹھے گا, کلاس اٹینڈ کرے گا, سیکھے گا, کوشش کرے گا تو وہ اپنے آپ کو امپروو کر لے گا. جو نہیں آئے گا کلاسز بنک کرتا رہے گا اور وہاں پہ ڈرتا رہے گا یا ٹیچر سے بحث مباحثہ کرے گا تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو یہی ایٹیچیوڈ جو ہے ہمیں اپنا بہتر بنانے کی ضرورت ہے. سورہ القیامہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ضرور کریں گے. ہم تو قادر ہیں کہ اس کی پور پور تک درست کر دیں. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. بس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے, اس دن انسان کہے گا آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے. یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. قسم کھا لی گئی اور اس قسم میں کس چیز کو شامل کیا گیا؟ نفس لوامہ. یہ زندگی میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہمارا مورل کمپس ہے یا انر مورل الارم ہے نا, اس کو بڑا ایکٹیو ہونا چاہیے. ہر جگہ وہ بیپ 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 بجے اور ہمیں بتاتا رہے کہ یہاں پہ تم اپنی اصلاح کر لو. اور اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ پھر ہم ایسی باتوں میں شک و شبہات میں پڑے رہیں گے کہ یہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے. نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں. آج تیرے پروردگار کی طرف سے قرار گاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے سے آگاہ کیا جائے گا. بلکہ انسان خود اپنے اوپر حجت ہے اگرچہ کتنے ہی بہانے تلاش کرے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن کو جلدی کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں اور اس کا جمع کرنا یعنی کہ آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں, پھر اس کا واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے نا ہمیں خود نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے خود وہ وضاحت دے دی ہے. جو وضاحت دے دی ہے ہم اسی کے مطابق اس کو پڑھیں. اور اسی طرح سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن اور حدیث کو بالکل الگ الگ نہیں کرنا چاہیے. جیسے لوگ قرآن کو مان لیتے ہیں, حدیث کو نہیں مانتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو جمع کیا ہے کہ قرآن مجید کیا ہے, اللہ کا کلام بھی ہے اور ساتھ کیا ہے, ایک تھیوری کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنا کیسے ہے وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. جیسے قرآن میں بارہا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز قائم کرو. اب کیسے قائم کریں؟ اگر ہر شخص اپنے حساب سے سوچنا شروع کر دیں تو پھر آپ دیکھیں there will be utter chaos.
کیسا انتشار ہوگا کہ کوئی شخص کچھ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے. لیکن وہ کیسے پڑھنی ہے نماز وہ ہمیں کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پتہ چل رہا ہے کہ کیسے ہم نے نماز پڑھنی ہے. فجر میں کیا پڑھنا ہے، ظہر میں، عصر میں، ساری نمازوں کے اوقات ہمیں پتہ چلتے ہیں. اسی طرح ہمیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم الہامی کتاب کے ساتھ اپنی وابستگی پیدا کرتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بصیرت بھی پیدا کرنی ہے اپنے لیے، اس سوچ کے ساتھ جو ہے اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے. نہیں تم جلدی ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور جان لیا اس نے کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے. اس نے نہ تو تصدیق کی نہ نماز ادا کی، بلکہ جھٹلایا اور روگردانی کی، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا آیا. اب آپ دیکھیں بڑا ہی خوفناک منظر ہے. اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ وقت جب انسان کی روح نکل رہی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ایکسپرٹ ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے، گھر والے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، اور آپ سوچیں جس کی روح نکل رہی ہے اس کو کیا نظر آ رہا ہے، کیا منظر اس کے سامنے، کیا حقیقت اس کے سامنے. اور ساتھ ہی پھر بتا دیا گیا کہ اصل مسئلہ کیا تھا، نماز ہی نہیں پڑھنی تھی، جھٹلانا تھا، ایک اگنورنس کا طریقہ تھا، ایک کیجول طریقہ تھا دین کو لینے کا. اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا. افسوس ہے تجھ پر، حسرت سے ہے تجھ پر، وائے ہے اور خرابی ہے اور تیرے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ ایک بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ بات جو ہے وہ ایک بات جو یعنی کہ ایک جسے کہتے ہیں فیصلہ کرنے کی جو جگہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 36 کو دیکھیں سورہ القیامہ. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ بس ویسے ہی بیکار ہے، جیسے جس طرح مرضی چلا جائے؟ یہ جو صدا ہوتا ہے نا، ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جو کنٹرول میں نہیں ہوتا، بھاگا پھرتا ہے کہیں نہ کہیں. یا ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم ٹائم ویسٹرز میں جائیں، ہم جو مرضی کریں، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں، اور اسی وجہ سے تو ہر موومنٹ چلتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کھڑا ہو کے آج کے دور میں مائی رائٹ، مجھے میرا حق مل جائے. ہر کوئی ایک سلوگن لے کے نکلا ہوا ہے. تو اور آپ دیکھیں کہ یہ رائٹس کہیں ختم ہی نہیں ہو رہی، کوئی کسی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بس اپنا چاہیے. فرض نہیں میں نے اپنے پورے کرنے، مجھے دوسروں کے حقوق کے نہ میرے سے بات کریں، میری بات کریں، مجھے میرے رائٹس جو ہیں وہ ملنے چاہیے. اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر پرابلم کیا ہو رہی ہے؟ بیکاری ہمارے اندر بڑھتی چلی جا رہی ہے نا. وہ جو کنسٹرکٹیو سوچ ہے وہ بھی نہیں رہی، پازیٹیوٹی بھی نہیں رہی، کرنے کے جو کام ہیں ان کی طرف بھی توجہ نہیں رہی. ہر شخص دوسرے کی ٹانگ کھینچتا ہے اور چاہتا ہے کہ جو میرا مسئلہ ہے نا وہ درست ہو جائے. کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر مادہ پیدا کیے. کیا اللہ تعالیٰ اس امر پر قادر نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے؟ یعنی آپ دیکھیں کہ سارے سائیکل کے ساتھ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے ایٹیٹیوڈز کی درستگی کی ضرورت ہے. جتنی ہم اپنے ایٹیٹیوڈز کو بہتر کریں گے اتنی ہمارے لیے پھر آگے بھی آسانیاں ہوں گی. سورہ دہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ یہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا. تھے ہم قابل ذکر؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. جب ہم پیدا ہوئے ہمیں پتہ تھا؟ اگر آپ سوچیں آپ کسی کمپنی کے CEO ہیں یا کسی ادارے میں بڑی پوزیشن پہ لگے ہوئے ہیں، یا آپ نے کوئی کتاب لکھی ہے، یا آپ نے کوئی ایسی اکمپلشمنٹ کی ہے کہ جی لوگ آپ کو بہت مانتے ہیں، لیکن کیا آپ کسی قابل تھے؟ کچھ تھا آپ کے پاس؟ بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا اور دیکھتا بنایا. ہم نے اسے راہ دکھائی. اب خواہ وہ شکر گزار بنے خواہ وہ ناشکرہ بنے. یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جن کی آمیزش کافور کی ہوگی، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال دی جائیں گی. اور جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین، یتیم اور قیدیوں کو. اب آپ دیکھیں کہ لسٹ بھی بڑھ گئی ہے نا. کھانا کھلانے کی بات آج ہم نے بہت دفعہ کی ہے، تو یہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسا سسٹم بنائیں جس میں ہم لوگوں کو کھانا کھلایا کریں.
یعنی آپ دیکھیں آپ کئی دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلیں گے اتنے مزدور آپ کو نظر آتے ہیں جو کہ راستوں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے کچھ کمائی نہیں کی ہوتی ہے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کریں، آج ان کو مزدوری نہیں ملی، اور کووڈ کی وجہ سے آپ دیکھیں بہت سے بزنسز جہاں ڈاؤن ہیں تو یہ بیچارے ان کے لیے تو بیسک کھانا بھی نہیں اس وقت ہوتا. تو کیا ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ جہاں ہم اتنے ایکسپینسو میلز آرڈر کرتے ہیں یا اپنے لیے اتنی جو ہے لمبی لسٹ گروسری کی کرتے ہیں تو ایک کوئی چھوٹی سی چیز کسی کو جو ہے وہاں پر کھانے پینے کی دے دیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے روز فجر کی نماز میں سورۃ سجدہ اور سورۃ دہر جو ہے اس کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منت ماننے یا نظر ماننے کے بعد ذکر آیا تو اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت دیکھ لیتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں بات کیا کی جا رہی ہے، ایک نظر کیا ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں شرط لگاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ میرا آپ یہ کام کریں گے نا پھر میں نے روزے رکھنے، پھر میں نے صدقہ دینا ہے. یعنی ایک طریقہ تو یہی ہے نا، انڈر ٹون میں ہم کہہ تو یہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا کام ہو جائے گا تو میں کسی کو کھانا کھلاؤں گی، میں اتنے روزے رکھوں گی، میں جو ہے نمازیں اتنی پڑھوں گی. یہ اگر کہاں سے آگے کنڈیشن ہم نے کہاں سے لگا دی، ہمیں تو یہ کام ویسے ہی کرنا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانہ وہ ہے جس میں موجود ہوں، پھر وہ بہتر ہے جو اس کے بعد والا ہے، پھر وہ بہتر ہے جو اس کے بعد والا ہے. اور راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے اپنے بعد کے 2 زمانوں کا ذکر کیا یا 3 کا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد ایسا دور آئے گا کہ لوگ منت مانیں گے مگر پوری نہیں کریں گے، خیانت کریں گے اور امانت دار نہیں سمجھے جائیں گے، اور بغیر گواہی طلب کیے گواہی دیں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے منت مانیں گے پوری نہیں کریں گے. اور ایسے ہوتا ہے لوگ پہلے نا بڑی بڑی باتیں سوچتے ہیں یہ میرا کام ہو جائے، پھر اس کے بعد کوئی قاری صاحب کوئی مولوی صاحب ڈھونڈتے ہیں یا کوئی ایسے مفتی ڈھونڈتے ہیں جن سے جا کے پوچھیں کہ یہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے تو کوئی آسان طریقہ بتائیں کہ اب مجھے اتنے نفل نہ پڑھیں یا اتنے روزے نہ رکھنے پڑیں یا یہ چیز نہ کرنی پڑے، کوئی آسان طریقے سے اس وقت میری جان جو ہے وہ چھٹ جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کی نظر مانی وہ اپنی نظر پوری کرے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی نظر مانی تو وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. یعنی کئی دفعہ ہوتا ہے نا انسان جوش میں آ کر، کوئی غصے میں آ کر یا کسی طریقے سے بھی کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو جائز نہیں ہوتی. تو اگر آپ نے ناجائز بات کوئی کی ہے، اب آپ کو احساس ہوا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے. اور ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے نظر مانی تھی مگر پوری نہ کر سکیں، تو کیا میں ان کی طرف سے ادا کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں کر دو، یہی طریقہ ہے. ظاہر ہے کوئی جائز نظر ہوگی جس کے لیے انہوں نے کہا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا کہ میری بہن نے نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی مگر وہ پہلے ہی فوت ہو گئی ہے. اب یہ وہ نظر نہیں ہے کہ اس نے شرط کے طور پہ مانی تھی، اس نے ویسے ایک دل میں خواہش کا اظہار کیا تھا، اس کی تیاری کر رہی تھی کہ وہ حج پہ جانا چاہتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا ادا نہ کرتا؟ اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض جو ہے اس کو ادا کیا جائے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نظر کی حقیقت کیا ہے. شرط کے ساتھ ہم نظر نہیں لگاتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ باتیں سوچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میں اس سال اپنے لیے یہ پلان کرتا ہوں، میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے یہ کرنا چاہیے. اور باقی گھر والوں کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم کوئی فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی میں نہیں کر پائے تو ہمارے پیچھے ایسے لوگ ہوں کہ جو اس کو کسی لیول پہ پورا کر سکیں. آیت نمبر 9 کو دیکھیے. ہم تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھلاتے رہے ہیں اور نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری. جو کھلانے والے ہیں وہ کیسے ہیں کہ وہ جو اللہ کی محبت میں کھلا رہے ہیں تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی تعریفیں ہوں، ان کی تصویریں کہیں کھنچ کے لگیں اور لوگ ان کو جو ہے مزید اس کے بارے میں اور زیادہ ان کی تعریفیں کرتے رہیں. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. بس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائے. یہ وہاں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھیں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی کی سختی. یعنی آپ دیکھیں کہ بہترین موسم اور بہترین طریقے سے وہاں پہ مہمانی ہو رہی ہے. ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے نیچے لٹک رہے ہوں گے، اور ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا. اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی، جنت کی ایک نہر جس کا نام سلسبیل ہے. اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کمسن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں.
تو جہاں جہاں کہیں بھی نظر ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھے گا. یعنی اس نقشے کو بھی نا بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے. ایسی راحت ملتی ہے, ایسی خوشی محسوس ہوتی ہے, ایسی ان امیجنیبل ڈومین ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ لوگوں کے پاس ایسی راحتیں دنیا میں وہ لانے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہر ایک میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. ڈرنک لیتے ہیں تو وہی بات ہے, موٹاپا آ گیا, ہارٹ ڈیزیز ہوگی, بلڈ پریشر ہو گیا, شوگر ہو گئی. شراب پی لی تو ایڈکشن کی طرف چلے گئے. ملازم رکھے تو وہی دھوکہ دے جاتے ہیں. کئی دفعہ وہی ملازم جو ہے کسی کو مار کے بھی چلے جاتے ہیں, چھوڑ کے بھی چلے جاتے ہیں. اگر نہیں بھی چھوڑے ساری زندگی رہیں تو مر جاتے ہیں, پھر نئے کو ٹرین کرنا پڑتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ چشمے یا چیزیں رونقیں جو ہیں وہ بھی کئی دفعہ لوگوں کے پاس ہوتی ہیں, لیکن وہ وہی بات ہے کہ اپنی بیماریوں کی وجہ سے انجوائے ہی نہیں کر پاتے. سب کچھ انہیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے. اور ان کے جسم پر سبز باریک اور موٹے ریشم کپڑے ہوں گے, اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا, اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا, اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی ہے. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ تمہاری کوششوں کی قدردانی کی جا رہی ہے. کیا کوششیں کی ہیں ہم نے؟ ہم اگر اپنی نماز کی کوالٹی کو خود اسیس کرنا شروع کریں تو شرمندگی ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنی قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے علاوہ اس کو پڑھنا اور اس کے اوپر عمل کرنا کیا ہم جانتے ہیں, لیکن آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بڑھا رہے ہیں. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے, اس کو ہائی لائٹ کر کے رکھیں کہ جو بھی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے. اور بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن نازل کیا ہے, بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہ, اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکرے کا کہنا نہ مان, اور اپنے رب کے نام کا صبح شام ذکر کر, اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر, اور بہت رات تک اس کی تسبیح کر. بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں. یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے, بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے, اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا با حکمت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما. جسے چاہے اپنی رحمتوں میں داخل کر لے, اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. دیکھیں جہاں پہ یہ آ رہا ہے نا, جس کو چاہے یدخل من یشاء فی رحمتہ, جس کو چاہے داخل کر دے. تو ہم کہتے ہیں ہمیں بھی داخل کر دے گا, ہم چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں, باقی کام کریں نہ کریں, اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اچھے بہت لگتے ہیں نا, اور میرا دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ویسے ہوں جیسا میں سوچتی ہوں. لیکن یہاں پہ ساتھ ہی کیا کہہ دیا گیا, ظالموں کو نہیں, ظالموں کا ٹھکانہ وہی بتا دیا گیا. سورہ المرسلات, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. دل خوش کن چلنے والی ہواؤں کی قسم, پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم, پھر ابر کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم, پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والے وہی لانے والے فرشتوں کی قسم جو وہی اتارنے یا آگاہ کر دینے والے ہوتی ہیں. جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً وہ ہونے والی ہے. بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے, اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا, اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے, اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا. کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا؟ فیصلے کے دن کے لیے. تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لے آئے؟ ہم گناہ گاروں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں, اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا ایک مقرر وقت تک, پھر ہم نے اندازہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والا نہیں بنایا, زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی, اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے, اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا. اس دن جھوٹ بولنے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہے ہو. چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے نہ شعلے سے بچا سکتا ہے. یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہے, گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. آج جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے.
آج کا دن وہ دن ہے کہ وہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں سب کو جمع کر لیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، بس ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے۔ بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے اور بہتے چشموں میں اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ کھاؤ پیو مزے سے اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے میں، یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اب آپ دیکھیں کہ سورت میں لگاتار بار بار ان کے جھوٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور جب ہم جھوٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے بعد اشارہ کس کی طرف کیا جا رہا ہے؟ ایک صداقت کی طرف، اور وہ صداقت کس طرف سے آتی ہے؟ قرآن پہ ایمان لانے پہ اور ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔